पूरा सोवियत यूनियन आपको चीफ साहब क्यों कहते थे? रूसी में शेफ कहते हैं चीफ को। गांव की औरतें जो हैं वो मुझसे खत लिखवाने आती थी। ताशकंद कैसे पहुंच गए? स्टील मिल में जाते ही सबसे पहले ये था रशिया जाएं और आप ट्रेनिंग लेके आएं। हमारे भुट्टो साहब भी सोशलिज्म लाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप उनकी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों सोसाइटीज जो है वो अल्ट्रा रिलीजियस सोसाइटीज बन गई? अमेरिका ने ये सोचा कि इन मजहब को इस्तेमाल करना है, उनको ट्रेनिंगें दी गई, इनको असला दिया गया, आज हम रो रहे हैं। 70s और 80s का सोवियत यूनियन को कैसे आपने पाया? हर बंदे के पास फ्लैट होगा, फ्री एजुकेशन होगी, फ्री इलाज किया जाएगा हर बंदे का। मैं खुद उस वक्त पाकिस्तान को बार बार बोलता था, बेहतरीन दिमाग थोड़े थोड़े पैसों से भी काम करने के लिए तैयार थे। काबुल कैसा था उस दौर का? शहनशाह का दौर था ना, बड़ी लिबरल सोसाइटी थी। पाक फौज अगर ना होती तो ये अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका और सोवियत यूनियन को बाहर नहीं निकल सकता था यहाँ से। पाकिस्तान जिसको वो अपना खुदा मानते थे, जिसने उनको 45 साल खिलाया पिलाया रखा, वो उसके साथ ही लड़ाई कर रहे हैं। हिटलर को शिकस्त सोवियत यूनियन ने दी है। हम इल्म से मोहब्बत नहीं कर रहे, इल्म हासिल नहीं कर रहे, तो फिर तरक्की यही होगी। मॉरल्स कब चेंज हुए और क्यों चेंज हुए? बज़ात खुद जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, ये इन मॉरल्स को खुद खराब कर रहा है। पैसे के लिए आप सब कुछ करने को तैयार है। Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Network. आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद हैं. He has come to Pakistan all the way from Uzbekistan, but the man has seen it all. उनका जो एक्सपीरियंस है इन सोवियत यूनियन, एग्जैक्टली सोवियत यूनियन के दौर में उन्होंने 45 साल उस रीजन में गुजारे. उन्होंने अपनी आंखों के सामने सोवियत यूनियन को एक सुपर पावर बनते हुए देखा, उसके बाद सोवियत यूनियन को टूटते हुए देखा, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो डोमिनेंस है पिछले 25 से 30 सालों में वो अपने सामने देखी. और ये जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ नॉट ओनली just a person who has lived there. He is a journalist, a multiple Golden Pen Award winner, not only in Uzbekistan, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, इनको फिर अवार्ड्स भी मिले हुए, मल्टीपल बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ सोवियत यूनियन. उसके साथ साथ इन्होंने मल्टीपल किताबें लिखी हुई हैं और अ ग्रेट ऑथर, अ ग्रेट जर्नलिस्ट एंड अ ग्रेट बिजनेसमैन. आज हम इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका टाइम जो है वो सोवियत यूनियन में किस तरह गुजरा और कम्युनिज़म का जो उन्होंने राइज़ देखा और उसके बाद पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उसके बारे में हम लोगों ने सुना कि एक डिक्लाइन सा उसके बारे में एक नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारे माइंड में आई. वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इनसे जानेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मोहम्मद अब्बास खान साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम जी. कैसे हैं आप जी? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है, आपकी दुआ है. बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप ख़ास आए हमारे शो के लिए. नहीं, टाइम तो निकालना ही था जब आपने दावत दी, तो बल्कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपने मुझे क्यों दावत दे दी. नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बनता भी है आपको सब दावत दें अपने शोज़ में. क्योंकि ये जो है ना, या ये कुर्सी जो है ना, ये तो बड़े बड़े लोगों की, ऊंचे ऊंचे मेहमानों की, करनैलों की, जर्नैलों की, बड़े बड़े शायरों की, बड़े बड़े राइटर्स की ये कुर्सी मेहमान की उनके लिए है. हम तो एक वर्कर आदमी है, मेहनत का शवाम जिसे कहते हैं, मतलब एक उस क्लास से तल्लक है हमारा. तो लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी. पर आपने जो अचीव किया है, आई थिंक कि आजकल की जनरेशन को उसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए. अब्बास खान साहब, आपके बचपन के बारे में पूछेंगे. कैसा था आपका लाइफ स्टाइल? यू ग्रू अप इन पाकिस्तान जो कि आज़ाद हुए उसको बहुत कम अरसा हुआ था, पाकिस्तान भी बड़ा हो रहा था जिस तरह आप बड़े हो रहे थे साथ साथ. कैसा था तब का पाकिस्तान? आपका बचपन कैसा गुजरा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? बचपन तो ज़ाहिर है हर एक का ही सुनहरी होता है और मेरा भी सुनहरी था. मैंने बचपन में खूब एंजॉय किया. लेकिन ये कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो उस वक़्त गुजरात ज़िला है, उसका एक गांव है नागड़ियाँ, उसको बल्कि हम अताउल्लाह शाह बुखारी साहब का गांव भी कहते हैं, क्योंकि उधर मेरे घर के बिल्कुल साथ 2 कब्रें थी. वो अताउल्लाह शाह बुखारी साहब के आबा व अजदाद कह लें, उनकी कब्रें थी. तो हम सुबह सुबह हमारे वालिद साहब हमें हुक्म देते थे कि पहले नमाज़ पढ़ो, फिर वहाँ जाके दुआ मांगो, फातिहा पढ़ो, फिर घर में आके दूसरे काम करने हैं. तो ये हम उन 2 कब्रों को इस हवाले से कि वो अताउल्लाह शाह बुखारी साहब के वालिदैन की थी, जिस हाफिज़ साहब की कब्र उनको कहते थे सारे, तो उधर हम जाते थे. तो इसलिए ये है ना कि 5वीं जमात तक मैं गाँव के स्कूल में गिरा पड़ा. गांव का स्कूल बेचारा, टाट भी हैं, कई टाट नहीं हैं, दरख्तों के नीचे बैठे हैं, कहीं पानी भी नहीं है. लेकिन ये कि
اس گاؤں کے اندر مجھے یہ یاد ہے ابھی تک کہ گاؤں کی عورتیں جو ہیں وہ مجھ سے خط لکھوانے آتی تھی. میں چوتھی پانچویں جماعت میں تھا تو مجھے وہ ہمارے ماسٹر صاحب کہتے تھے کہ جاؤ بیٹا وہ فلاں عورت آئی ہے اس کا خط لکھنا ہے. تو اسکول کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا, پرانا سا کنواں, تو اس کنویں کے پاس جا کے میں بیٹھ جاتا, وہ عورت آتی, میں اس کا خط, زیادہ تر ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ اس قسم کے ہیں جو کہ فوج میں تھے, تو ظاہر ہے ان کی دلہنیں جو تھیں بیچاری وہ کہتی ہیں کہ یہ لکھ دو یہ لکھ دو. تو اس طرح پھر پانچویں جماعت کے بعد پھر میں راولپنڈی آ گیا. میرے والد صاحب ریلوے میں کام کرتے تھے, تو وہاں ڈینیز ہائی اسکول راولپنڈی میں 10ویں جماعت پاس کی. پھر وہاں سے پھر یہ سویڈش پاک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گجرات, سویڈش ہمارے ٹیچر تھے, ڈسپلن بڑا زبردست تھا. ٹیکنالوجی اس وقت مطلب سویڈن بہت آگے تھا, آج بھی ہے, اس وقت بہت زیادہ آگے تھا. تو وہاں پہ بھی یہ تھا. اچھا وہاں سے پھر کچھ چھوٹے موٹے کام بھی ادھر ادھر سے آتے تھے جو کہ عام ورک شاپ میں نہیں کر سکتے, ہمارے پاس لیٹسٹ مشینری تھی, ہم کر سکتے تھے. میرے ٹیچر گوسٹ آف برگنر تھے, تو وہ مجھے دے دیتے کہ یہ کام کرو. تو جب میں کام کر لیتا تو اس سے پھر مجھے سروس ٹیکسٹائل مل میں اسٹائپنڈ بھی مل گیا. ایک تو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ملتا تھا, ایک سروس ٹیکسٹائل مل, چونکہ ان کی کچھ ڈائیں وائیں ہم نے بنائی تو انہوں نے کہا یہ لڑکا صحیح ہے, تو انہوں نے اسی وقت ہی مجھے اسٹائپنڈ دینا شروع کر دیا. کچھ ریلوے سے بھی اسٹائپنڈ ایک ملتا تھا مجھے, کچھ والد صاحب کی جیب سے بھی مل جاتا تھا. تو میں سموسے وموسے خوب کھلاتا اور کھاتا تھا دوستوں کو اکٹھا کر کے. تو تھوڑی اسٹوڈنٹ یونین یہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی رہتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنے آتے تھے نا لیفٹ رائٹ کے اسٹوڈنٹ لیڈر, یہ ہمیں کہتے تھے کہ پتھر مارو. اب ہم پتھر مارنے والے نہیں تھے, چونکہ وہاں بہت ہی زبردست انسٹیٹیوٹ تھا اور بہترین ٹیکنالوجی, بہترین مشینری, تو ہم تو جانتے تھے ان کی ویلیو. تو ہم ان کو باہر ہی چائے وائے سموسے پلا کے بھگا دیتے تھے, اور خود ہم نے سب کچھ کرتے تھے, پروٹیسٹ بھی کرتے تھے, مطالبات بھی کرتے تھے, لیکن یہ کام ہم نے نہیں کیا. صحیح. گاؤں سے جب آپ آئے تو وٹ واز دا بگ ڈفرینس, کیا ڈفرینس تھا؟ کیونکہ اس وقت جو راولپنڈی ہے وہ بھی نیا نیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا. راولپنڈی تو تھا لیکن اسلام آباد جو ہے وہ ساتھ نیا نیا ڈیولپ ہو رہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک میجر ڈفرینس جو ہے وہ ایک بڑے میٹروپولیٹن شہر اور ایک گاؤں کے درمیان تو بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل بھی اس وقت نہیں تھے. تو اس وقت کا کیا آپ کا ریئیکشن تھا جب آپ شہر آئے اپنے گاؤں سے, تو ڈفرینس کیا پایا آپ نے؟ اچھا وسائل اس وقت وہ والے وسائل جو آ جائیں وہ نہیں تھے, لیکن ایک وسیلہ جو تھا نا خاص طور پہ کہ لوگ تھوڑے زیادہ دیانتدار تھے. لوگ کچھ تھوڑے محنت کرنے والے, تھوڑے آپس میں اچھے رشتہ رکھنے والے, پیار محبت کرنے والے, ایک دوسرے کے مہمان جانے والے, مہمان آنے والے, بلکہ بہت زیادہ اس وقت خاندان اکٹھے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. خاندان کے اندر کسی کا بچہ نہیں پڑھ پا رہا تو جو امیر ہے خاندان میں وہ اس کو لے لیتا تھا کہ یہ میرے پاس رہے گا, میں اس کو پڑھاؤں گا. اور اس طرح آپس میں رشتہ داری, بلکہ ہمارے اپنے گھر مطلب 2-3 دفعہ میرے چچا بچہ آ کے کئی سال رہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو یہاں جاب مل گیا, وہ آگے فیملی نہیں آئی, وہ رہے ہمارے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم ان کی بالکل ایسے خدمت کر, چچا نے کہہ دیا, کسی نے کہہ دی کوئی بات, بالکل وہ پتھر پہ لکیر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تنخواہ دیں. یہ آج کے بچے بات کو تنخواہ دیتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں. تو یہ ایک وسیلہ. پھر یہ کہ صفائی تھی, یعنی کہ راولپنڈی جو ہے نا بہرحال ایک گندا شہر ہے, اس وقت بھی گندا تھا, لیکن بہرحال پھر بھی لوگ صبح آ جاتے تھے جھاڑو لیے ہوئے, جھاڑو مارتے تھے, چونا پھینکتے تھے, اور لائٹوں کا بندوبست شام کو ہوتا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں اس وقت جو کہ آج مفقود ہو گئی ہیں. تو یہ فرق تھا اس وقت کے راولپنڈی میں. ہاں نیا یہ بننا شروع ہوا اسلام آباد, تو ہمارے لیے یہ بڑی مزے کی جگہ ہوتی تھی. ہم میلوڈی پہ چلے جاتے تھے گھومنے گھامنے کے لیے, کبھی مری جاتے تھے, کبھی اسلام آباد چلے جاتے تھے. اور اسلام آباد اس وقت بن رہا تھا, تو ہم دوست یار اسکول سے نکلتے گھومنے کے لیے نکل جاتے. یہ وہ, اور یہ ہمارا بڑا خواب تھا کہ یہ اسلام آباد ایک بہت خوبصورت شہر ہوگا, اور کاش ہم اس میں رہ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا کہ اسلام آباد میں جاب کرتا رہا کچھ عرصہ, لیکن یہ نا کہ بہرحال اسلام آباد کو ہم نے خوب انجوائے کیا. تو عباس خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مورلز میں چینج آیا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ کسی بڑے نے کوئی بات کہہ دی اس دور میں تو پتھر پہ لکیر ہے, مطلب چاچا ہو یا ماما, اس کا درجہ والدین کے کا ہی درجہ ہے.
آج ہم جب دیکھتے ہیں ینگسٹرس کو تو وہ سامنے سے جواب بھی دے دیتے ہیں, ریزننگ بھی کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مورلس کب چینج ہوئے اور کیوں چینج ہوئے؟ بذات خود جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے نا, یہ ان مارلس کو خود خراب کر رہا ہے, چونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ اولویت پیسے کو دی جا رہی ہے, اور پیسے کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. مثلا آج سے 10-12 سال پہلے, بلکہ 15-20 سال پہلے یہ ایک چل نکلا تھا, ٹی وی کے اوپر آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کوئی امریکن شہر ہے یا کوئی یو کے کا شہر ہے, وہاں پہ ایک وہ مائک لے کے بندہ کھڑا ہے, کیمرہ لے کے کھڑا ہے, وہ کہتا ہے یہ لو $1 دوں گا بھائی, ذرا کپڑے نیچے کر دو, $2 $10 ملیں گے بھائی, ذرا اس کے اوپر تھوک دو, $20 ملیں گے, ذرا ایک یہ کیڑا کھا لو. اب یہ چیزیں یعنی کہ باقاعدہ طور پہ پروپیگیٹ کی گئیں, یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ ویسے ہو گئیں. پاکستان میں بھی پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بھی اور ویسے بھی ہسٹری میں بھی یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کا کلچر بھی ڈومینیٹ کرتا ہے, اس کی لینگویج بھی ڈومینیٹ کرتی ہے, اور اس کے اصول بھی چلتے ہیں دنیا میں. تو امریکہ کا تو خیر کوئی اصول تھا ہی نہیں, تو امریکہ کے اصول بھی چلنا شروع ہو گئے, وہ پاکستان میں آئے اور ابھی تک چل رہے ہیں. مطلب آ کیا گئے, وہ تو آ کے بیٹھ ہی گئے, وہ گئے ہی نہیں یہاں سے. تو اس کا کلچر بھی چل رہا. آپ آج تک دیکھیں نا, ایجوکیشن میں بھی دوسری چیزوں میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ, یو کے, جرمنی, برطانیہ, اس طرح ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ظاہر ہے چینج تو آئے گا. یہ کیپٹلسٹ ورسز کمیونزم کی تو بات ہم آگے جا کے کریں گے, لیکن آپ اسلام آباد سے, پنڈی سے تاشکند کیسے پہنچ گئے, سوویت یونین کیسے پہنچے؟ اچھا, یہ بڑی مزیدار بات ہے. میں ایکچولی پہلے تو میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں نے جاب کیا. سروس مل نے مجھے جاب دے دیا تھا, اس وقت اسٹیپ نہیں دیا تھا, ساتھ میں جاب بھی دے دیا تھا. تو میں لیکن پھر یہ ہے کہ میں ایچ ایم سی ٹیکسلا میں آ گیا. جو چائنیز نے نئی فیکٹری بنائی تھی اور بڑی اچھی مشینری تھی, بڑا اچھا کام تھا, تو میں نے یہاں جاب کر لیا, مجھے جاب فوراً مل گیا. بلکہ ہم 7-8 لڑکوں کے اکٹھے ہی مل گئے, ہم کلاس فیلو تھے. پھر یہاں سے میں تھوڑی ٹریڈ یونین بھی کرتا تھا, حالانکہ مجھے الاؤڈ نہیں تھا, میں سپروائزری اسٹاف میں تھا, لیکن میں ٹریڈ یونین بھی کرتا تھا, لوگوں کی مدد کرتا تھا. مینجمنٹ کو مطلب تکلیف ہوتی تھی اس سے, تو وہ بھی جان چھڑانا چاہتی تھی. تو پھر ایک ٹائم ایسا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ کے اسٹیل مل میں چلا گیا کراچی میں. تو اسٹیل مل میں جاتے ہی سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ رشیا جائیں اور آپ ٹریننگ لے کے آئیں. تو مجھے سوویت یونین بھیج دیا گیا, ایک گروپ تھا پورا, اس کے ساتھ بھیج دیا گیا. تو وہاں پہ جا کے مطلب ہم نے ٹریننگ لینی تھی. اچھا, وہاں پہ میرے ساتھ بڑی یعنی ہو گئی کہ میں جو تھا نا وہ مطلب بیمار ہو گیا. کیسے ہوا؟ میں تو ٹھیک تھا, اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا تھا, لیکن جب انہوں نے میرا میڈیکل کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو ٹی بی ہے. اب میں نے کہا یار مجھے ٹی بی نظر نہیں آ رہی کہ میں بالکل فٹ ہوں, ورزش کرتا ہوں سب. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ہے, اور جب تک آپ یہ کلیئر نہیں کریں گے نا آپ کو ہم فیکٹری کام نہیں جانے دیں گے پلانٹ کا بلاسٹ فرنس جو ہوتا ہے نا. بلکہ میں چیری پاور سٹی تھا, وہاں پہ گیا تھا, اور وہ دنیا کا سب سے بڑا بلاسٹ فرنس ہے وہاں پہ. اب اس بلاسٹ فرنس میں بڑا گندا اور ہیٹ اور گیسز اور سٹیم اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور میٹل پگھل رہی ہوتی ہے پانی کی طرح. تو وہاں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ صحت مند نہیں ہو جائے. تو انہوں نے اٹھا کے مجھے اسپتال میں ڈال دیا. انہوں نے کہا بھائی چل کاکا اسپتال میں جا علاج کر. اب پاکستان سے آ گیا جی, یہ علاج نہیں, اس کو واپس بھیج دو, اس کو ہم نکال دیتے ہیں نوکری سے. لیکن خیر میں نے وہاں دوڑ بھاگ کی, کوشش کی, اور مجھے انہوں نے اسپتال میں ڈال دیا. میں نے کہا بھائی میں اسٹیپنڈ نہیں لوں گا, اپنا جو تنخواہ بھی نہیں لوں گا, جب میں میڈیکلی فٹ ہو جاؤں گا پھر میں اپنی تنخواہ لوں گا, اور پھر میں اپنی ٹریننگ بھی لوں گا. تو یہ سارا سلسلہ ہوا. 7 مہینے میں وہاں رہا. 7 مہینے کا یہ تھا کہ میں نے بڑے قریب سے ان لوگوں کو دیکھا, چونکہ ہسپتال کے اندر سارے وہی رشین رہتے تھے, تو ان کو ان کے کلچر میں, ان کی زبان میں, ان کے ساتھ میں بڑا کلوز ہو گیا. اور اس کو میں نے ہر طریقے سے اپنے طریقے سے میں مطلب زندگی میں نے ان کے ساتھ ہی گزار رہا تھا. باقی لوگ تو مطلب ہوٹل میں رہ رہے تھے, میں ہسپتال میں رہ رہا تھا. تو میں کیا بتاؤں, مطلب 7 مہینے میرے لیے ایک یہ تھا کہ آپ سوویت یونین کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور میں نے کیا. اس کے اندر پھر بہت سارے واقعات ایسے ہیں. مثلا وہاں ایک یہ ہوتا تھا کہ
ہر مہینے ایک لیکچر ہوتا تھا. کمیونسٹ پارٹی کا کوئی لیڈر آتا تھا اور وہ سارے جو شوق رکھتے ہیں ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ہال کے اندر, تو وہ لیکچر اس وقت کی جو پالیٹکس ہوتی تھی دنیا کی اس کے اوپر وہ لیکچر دیتا اور پھر یہ بتاتا کہ ہماری کیا پالیسی ہے اس سلسلے میں. تو حالانکہ میرے لیے وہ نہیں تھا لیکن میں خود جاتا تھا, جا کے میں سنتا تھا لیکچر ویکچر یہ سارے. تو بلکہ ایک دفعہ تو میں نے کویشچن کر دیا, میں نے کہا یار ہمارے بھٹو صاحب بھی سوشلزم لانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, تو آپ ان کی کیوں نہیں سپورٹ کر رہے؟ آپ تو انڈیا کی سپورٹ کرتے ہیں. سیدھا سوال پوچھ لیا. ہاں, دوسری سپورٹ. تو اس نے کہا یار بات یہ نہیں ہے, ہم بھٹو صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں, دیکھیں نا یہ اسٹیل مل لگ رہی ہے, یہ بھی تو بھٹو صاحب کا کمال ہے, اور کس کا کمال ہے. لیکن یہ نا کہ اصل بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنے کیڈر نہیں بنائے, اور اس کے بغیر سوشلزم آ نہیں سکتا جب تک آپ کی پارٹی اس کے کیڈر ہوں, ٹرینڈ لوگ ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, سمجھنے والے لوگ ہوں. اس وقت تک آپ کی پارٹی جو ہے نا ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. اور اب کیا ہوگا, جو بھٹو صاحب جس طریقے سے سوشلزم لا رہے ہیں اس طریقے سے ایک ایسا ریئیکشن ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر یعنی کہ سوشلزم کے خلاف بہت بڑی موومنٹ اٹھے گی. تو اب میں نہیں سمجھا اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے, میں اس کے اوپر یقین ہی نہیں کر رہا تھا. لیکن اس کے بعد واقعی 9 ستارے, پھر ضیاء الحق صاحب, یہ ایک بہت بڑی موومنٹ مطلب بھٹو کی. بالکل. میرا اس پہ ایک سوال ہے کہ کمیونزم جو ہے یا سوشلزم جو ہے وہ کوئی مذہب تو ہے نہیں. پاکستان میں اس کو پیش کیا گیا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے, ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے. اور آج تک جو ہے, اب جا کے چونکہ مطالعہ جو ہے وہ آ رہا ہے, اب ویڈیوز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, تو لوگ تھوڑی بہت ڈسٹنکشن کر رہے ہیں. اس وقت جب اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا پاکستان میں, اور اس میں آپ نے بتایا جس طرح 9 ستارے ہیں, ضیاء الحق صاحب تھے, وہ پروڈکٹ ہی اسلامائزیشن کے تھے, وہ اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے پاکستان میں. اس وقت جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا وہ اتنا اچانک سے نیگیٹو کیوں ہو گیا کمیونزم کے اگینسٹ؟ کیونکہ کمیونزم تو ہم نے ہمیشہ سے ایک وے آف گورننس جو ہے وہ سنا ہے. اس کو مذہب کے ساتھ کس طریقے سے کمپیئر کیا گیا اور کیوں اس کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ پاکستان میں جو ہے وہ کریٹ ہوا؟ اچھا, یہ آپ نے ایک ایسا سوال چھیڑ دی ہے جس کی لمٹ نہیں ہے, اس کے جواب کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بہت پھیلا ہوا اس کا جواب ہے. مثلا صرف یہی نہیں ہے کہ مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ, بلکہ وہاں پہ یہ ہوا ہے, دنیا پوری میں یہ ہو گیا کہ پوری دنیا مل کے کمیونزم کے خلاف, چونکہ ایک نیا سسٹم آ گیا تھا سامنے, اور پوری دنیا مل کے اس کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی. سارا آپ دیکھیں نا, پاکستان کا مثلا میں پاکستانی ہوں, میرا پاسپورٹ ہے, اس کے اوپر 70 کنٹریز کا لکھا ہوا تھا کہ میں ان کنٹریز میں نہیں جا سکتا, ناٹ الاؤڈ. بھائی کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ وہ سوشلسٹ کنٹریز ہیں یا کمیونسٹ کنٹریز ہیں, اس لیے آپ وہاں نہیں جا سکتے. بلکہ ایسے کنٹریز جو کہ سوشلسٹ کنٹریز کے الائز تھے یا دوست تھے, ان کے ہاں بھی آپ نہیں جا سکتے. یہ ہمیں مطلب منع تھا. پھر یہ کہ پروپیگنڈا کا یہ حال تھا. سوشلزم جب نیا آیا تو ابھی وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا, وہ سول وار ہو گئی, رشیا کے اندر ایک لمبی سول وار چلی, اور پھر پوری دنیا حملہ آور ہو گئی, پوری دنیا کی فوجیں سوویت یونین کے اندر داخل ہو گئیں. اب ان کو نکالنا, ان سے فائٹ کرنا, پھر ماضی کا شہنشاہ جو تھا اور اس کے جو چیلے ویلے تھے ان سے فائٹ کرنا, ہاں جی, ان سے جان چھڑانا اور آگے بڑھنا. پھر یہ کہ اس سے پہلے سوشلزم کا کوئی تجربہ نہیں تھا دنیا میں, اس کو ڈیفائن کرنا کہ ہم سوشلزم کیا سمجھتے ہیں اور یہ کس طریقے سے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. یہ بذات خود یہ چیز بھی ڈیفائن کرنا تھی اور لوگوں کو سمجھانا تھی اور لوگوں سے کام لینا تھا, جو کہ لینن نے بڑے آسان طریقے سے, اس سے پہلے مارکس نے, اینگلز نے چیزیں پیش کی, اور اس کے بعد لینن نے اس چیز کو بڑے آسان طریقے سے نبھایا, ہیں جی. تو لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈا جو تھا وہ اس قسم کا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں گاؤں گیا, میرے انکل, ان کے محفل لگی رہتی تھی آروں کے لوگوں کی, یہ ہے وہ ہے. اب وہ ایک دن مجھے کہتے ہیں, اور روس دے بادشاہ کا کی حال ہے. یعنی ہمارے گاؤں میں کسی کو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ بادشاہ نہیں ہے, وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری ایک حکمران ہے, ہیں جی. اچھا, پھر یہ اکثر یہ پروپیگنڈا تھا پاکستان کے اندر بھی خاص طور پہ اور دوسرے ملکوں میں بھی. جی وہاں تو لائنیں لگ کے روٹی ملتی ہے, اور لائن میں آپ جاتے ہیں, باری آتی ہے آپ روٹی لے کے کھاتے ہیں, اور اس کے بعد 24 گھنٹے آپ سے کام لیا جاتا ہے. پھر ایک اور تصور تھا, جی وہاں خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا. جی وہاں تو خاندان کا تصور ہی نہیں ہے, وہاں تو یہ کہ مرد عورتیں بس مکس ہیں اور جو چاہیں کرتے ہیں, جیسے چاہیں کرتے ہیں, تنخواہ بھی نہیں ہے, ہیں جی. ایسی چیزیں, ایسا پروپیگنڈا تھا کہ عورت مرد کا کوئی وہ نہیں ہے. حالانکہ مزے کی بات یہ کہ آج بھی
سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اتنا سال گزر گئے ہیں، آج بھی وہاں خاندان کا تصور کیپٹلسٹ معاشرے سے زیادہ بہتر ہے. ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک کیپٹلسٹ معاشرے میں کس طرح سے جو جینڈر بائس ہے یا جینڈر انیکویلٹی ہے اس کو تو سائڈ پہ رکھے، وہ اب کہتے ہیں کہ ہر طرح کا جو جینڈر ہے، جو جنس ہے، وہ ہم لوگ قبول کرنے کو تیار ہیں. تو اس دور میں پاکستان میں یہ باتیں کمیونزم کے خلاف کمیونزم کے خلاف تھی. اور مزے کی بات ہے کہ آج بھی آپ ماسکو کے اندر یہ جب سوویت یونین ٹوٹا نا تو یہ لوگ کمزور ہو گئے، ذرا فیکٹریاں بند، کارخانے بند، کھانے کو کچھ نہیں، ہر چیز تباہ ہو گئی. اس کے باوجود ویسٹ نے سب سے پہلے یہاں پہ کیا پھینکا؟ پورنوگرافی پھینکی، اس قسم شراب پھینکا، اس قسم کی چیزیں جو کہ اس اویلیبل نہیں تھی یہاں پہ، اس کو چمکا ومکا کے ادھر پھینکا اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کی. جینڈر وینڈر کے بارے میں ادھر آگے لوگ ننگے ہو کے سڑکوں کے اوپر گھومنا شروع کر دیا. ان کو امریکن ایمبیسیاں پیسے دیتی تھی. تو اب لیکن کیا ہوا؟ یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہم برداشت نہیں کرتے. گورنمنٹ بھی اس کے خلاف تھی اور لوگ بھی، رشیا کے اندر بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، یہ سینٹرل ایشیا میں بھی لوگ اٹھ کھڑے. انہوں نے کہا یار ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ ننگے ہو کے سڑک کے اوپر گھوم رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے، یا مرد یا عورت یا اس قسم کی چیزیں. یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور آپ، اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ سینٹرل ایشیا بلکہ پورے سوویت یونین میں اس وقت جو 15 اسٹیٹ بن گئی بعد میں، کہیں پہ بھی اس قسم کی چیز، ہاں چند ایک اسٹیٹس ہیں، لاتویا، لیتھونیا، استونیا، اس قسم کی اسٹیٹس ہیں، یا پولینڈ ہے جو کہ آج ویسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہاں پہ پھر یہ ویسٹرن کلچر چل رہا ہے. عباس خان صاحب، اس دور میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ پروپیگنڈا کو بڑی تیزی سے پھیلایا جائے. پاکستان میں جو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی یا جو فیصلہ ساز ادارے تھے یا جو بھی ہمارے اس دور میں کرتا دھرتا تھے، ان کو ایسا کیا ڈر تھا کمیونزم سے کہ انہوں نے ایک بہت ہی ماس لیول کے اوپر جو ہے وہ اتنا تیزی سے کمیونزم کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا پروموٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کو مذہب سے، جو میرا سوال تھا کہ مذہب سے کیوں لنک کیا؟ ایسا اس وقت کے جو مذہبی جو سیکٹر تھا پاکستان کا، ان کو کیا ڈر تھا کمیونزم سے کہ ہمارا مذہب یہ ختم کر دیں گے یا کیا ہوگا؟ اس بارے میں تھوڑا سا تھاٹ جو ہے نا وہ ذرا کلیئر کریں. دیکھیں، جب میں نے کسی کے خلاف استعمال کرنا ہے تو میں اس کا وہ پہلو تلاش کروں گا جس کے اوپر وہ دیوانہ ہو جائے، جس کے اوپر وہ کہے ہاں میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. پھر میں کہوں گا کہ آؤ اس کے خلاف لڑو، اور وہ لڑ جائے گا. یہی پاکستانیوں کے ساتھ بھی کیا گیا. ایک پروپیگنڈا تو یہ کیا گیا کہ سوویت یونین جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے گرم پانی تک جانا چاہتا ہے، اور آپ نے اگر بچنا ہے کہ سوویت یونین گرم پانی تک نہ آ جائے تو پوری دنیا کو اس کے خلاف سٹرگل کرنی چاہیے اور پاکستان کو آگے لگانا چاہیے اس کے لیے. ایک تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اچھا، دوسرا یہ کیا گیا کہ آپ کو تو وہ کافر بنا دیں گے، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو اللہ رسول کو مانتے نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، آپ کا تو بیڑا غرق کر دیں گے، آپ کا تو مذہب ہی جائے گا ہاتھ سے. اب اس کے لیے تو کوئی مسلمان بھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی کافر بنائے یا کافر کہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ویسٹ نے استعمال کی، دونوں نعرے استعمال کیے، اور مطلب افغانستان، پاکستان، ہمارے تمام مذہبی حلقوں کو استعمال کیا. حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ سوویت یونین 91 میں ٹوٹا، اور 91 سے لے کے آج تک پاکستان چیخ کہ کہہ رہا ہے کہ آؤ گرم پانی تک آؤ، ہماری بندرگاہیں استعمال کرو. کوئی نہیں آ رہا، اور اس وقت یہ خوف طاری تھا کہ وہ ہمارے گرم پانی تک آ جائے گا. یہ پروپیگنڈا تھا اور کچھ نہیں تھا. پر آپ نے یہ بات کی مذہب کی، اب پاکستان میں دیکھیں اور ایون افغانستان میں، مطلب اس پورے ریجن کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں، پاکستان، افغانستان، ایران، یہ ہسٹوریکلی ایک الٹرا ریلیٹس سوسائٹیز کبھی بھی نہیں تھے. ضیاء صاحب کے دور سے پہلے ایون پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک اٹ واز این اوپن سوسائٹی جہاں ہر طرح کے مذہب کی جو ہے وہ عزت کی جاتی تھی، ہر طرح کے مذہب کو جو ہے وہ اپنے پریکٹس کرنے کی اجازت تھی. اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ تینوں اسٹیٹس جو کہ سیکولر تھے ایک طرح سے، مذہب کے بارے میں ان کو یہ لگا کہ شاید ہمارا مذہب ہی ختم کر دیا جائے گا، یا اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ تینوں سوسائٹیز جو ہیں وہ الٹرا ریلیٹس سوسائٹیز بن گئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج بھی آپ پرانا PIA اور اس کے دیکھ لیں، اس کے سٹاف کے کپڑے لباس کیسے تھے، پرانی نرسز دیکھ لیں، مطلب تصویریں ہم نکالیں تو آپ کا ملک جو ہے وہاں ایک لبرل سوسائٹی تھی.
مطلب میں نہیں کہتا، ہم مسلمان تھے، ہم ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے تھے، صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور مطلب یہ ہے کہ مذہبی طور پہ بھی ہم آج سے بہت اچھے تھے. آج تو یہ چیز بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو ہم ایک مذہبی لوگ بھی تھے. اب انہوں نے، امریکہ نے یہ سوچا کہ ان مذہب کو استعمال کرنا ہے. انہوں نے پھر یہ کہ یہ علماء کرام کو پکڑنا شروع کیا، ان کو مدرسے بنا کے دیے، ان کو یسن القرآن چھاپ کے دیے. مطلب ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر ویسٹ سے پیسہ بھی آنا شروع ہوا، اور ساتھ میں یہ باقاعدہ درسگاہیں بنا کے دی گئی، ان کو ٹریننگیں دی گئیں، ان کو اسلحہ دیا گیا. آج ہم رو رہے ہیں اسی چیز کو. آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس سے جان کیسے چھڑائیں، اور یہ ہم نے خود جان پھنسائی ہے، اور آج ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ارب ڈالرز کی خاطر ہم نے اپنا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا. اب بالکل چونکہ ہمیں بات یہ ہے نا کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا کہ اپنے ملک کو کیسے ترقی دے لی ہے. آپ نے آج تک جو منصوبے بنائے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرضہ کیسے لینا ہے، لیکن یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ قرضہ لینا اور اس کو استعمال کرنا اور پھر قرضہ واپس کرنا یہ مختلف چیزیں ہیں. کیپٹلسٹ ورلڈ کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں کہ وہ قرضہ لیتے ہیں، قرضے سے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، قرضے سے وہ فیکٹری کارخانہ لگاتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ یہ رکھتے ہیں کہ اس قرضے کو واپس بھی کرنا ہے. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک قرضہ لے لو، کھا جاؤ، پھر دوسرے دوبارہ قرضہ لینے چلے جاؤ. تو یہ سارا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. اب ہم لوگوں نے آپ کے سوویت یونین کے بارے میں تو ہم بات کریں گے کہ آپ وہاں کیسے گئے. ایک چھوٹا سا بیسک سوال ہے میرا. ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں ابھی اپنے ارد گرد اگر ہم لوگ دیکھیں، ہمارا ہمسایہ ملک چائنا جو ہے وہ وہاں ایک بہت مضبوط کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے 46 سالوں میں انہوں نے اپنے ملک سے غربت کا بھرپور خاتمہ ہی کر دیا. اب ایک طرف جو ہے وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، جہاں یو ایس ہے، یورپ ہے، ایون پوری دنیا اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو اس میں کریکس جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کو. ایک طرف کمیونزم کا جو ہے وہ چہرہ وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، پازیٹیو چہرہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم لوگ کمیونزم کا جو ایک طرح سے کم بیک ہے وہ ہم لوگ اس ریجن میں پھر سے دیکھیں گے؟ کیونکہ چائنا نے تو اپنے ساتھ پوری دنیا کا معاشی مستقبل جو ہے وہ جوڑ لیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب سپر پاور چینج ہوگی تو الٹیمیٹلی کمیونزم جو ہے وہ پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ اچھا، بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ویسٹ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر سوشلزم کمیونزم ختم ہو چکا ہے، ان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ سویلین ٹوٹ گیا، اب سوشلزم سب ختم ہو گیا. آج بھی چائنا کی آبادی کتنی ہے؟ 1.5 ارب تقریباً، دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے. ہاں، لیکن یہ دنیا کی دوسری بڑی آبادی والا ملک سوشلسٹ ملک ہے. بالکل. شمالی کوریا سوشلسٹ ملک ہے، ویتنام سوشلسٹ ملک ہے، کیوبا سوشلسٹ ملک ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں یہ کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر سوشلسٹ ملکوں کی مثالیں ہیں، کامیاب مثالیں ہیں اور کامیاب مثالیں ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ سوشلزم بذات خود کیا ہے؟ مطلب سوشلزم کو ایسی چیز نہیں کہ آپ نے رٹا لگا دیا اور اس کو پڑھ کے رٹا لگا کے آپ نے کہا جی سب ٹھیک ہو گیا. آپ کے اپنے حالات، اپنے وسائل کے مطابق ان کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ آپ ترقی کریں اور آپ ایکسپلائٹیشن ختم کریں، انسان کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن ختم کریں، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کام کرے. یہ بات ہے ساری. اب اس کو بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑے جدھر مرضی لے جائیں اور جو مطلب نتیجے نکالتے رہیں. بھائی سمپل بات ہے کہ جو وسائل اللہ میاں نے آپ کو دیے ہیں ان کو استعمال کریں. کس لیے؟ انسان کی بہتری کے لیے، اور انسان کی بہتری بھی کہ انسان کے لیے بہتر ہو. اور اللہ خیر صلی اللہ، کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ایکسپلائٹیشن نہ کر سکے، اس کو الو نہ بنا سکے. اس کو یہ نہیں کہ سارا دن اس سے کام لیا، شام کو صرف روٹی کھانے کو دی اور کہا چلے جاؤ. اور ویسٹ میں یہی ہو رہا ہے. دیکھیں نا، آج بڑے ترقی یافتہ ملک ہے امریکہ، ترقی یافتہ ملک ہیں بڑے بڑے، رات کو سڑک کے اوپر سونے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے. یا گاڑی میں بیچارہ سو رہا ہے، وہی گاڑی اس کا گھر ہے، وہی گاڑی اس کا سب کچھ ہے، اور دن رات گھوم رہا ہے کہیں. اچھا، کلچرلی جو حالت ہے وہ تو بات ہم نے کر ہی دی ہے کہ کلچرلی مطلب ہے لڑکیاں، لڑکے، عورتیں، مرد کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، سارا کچھ.
لوگ سڑکوں کے اوپر. آخر یہ کیپٹلزم کا سب سے ترقی یافتہ ملک اس وقت امریکہ ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یعنی ابھی آپ دیکھ لینا جو رہنما ہیں, حکمران ہیں, وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ڈیل کرتے ہیں. تو میں زیادہ تو بات نہیں کروں گا کسی کے بارے میں, لیکن وہ انسان کی طرح بات بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے لے کے سب کچھ کرتے ہیں, اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو رگڑا لگا رہا ہے. تو چین کی ایک کامیاب ماڈل, کیونکہ سوویت یونین جب ٹوٹا تو دنیا میں یہ ایک نیریٹو بنا, آپ نے جس طرح بتایا, پھیلا دیا گیا کہ کمیونزم کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اب ہے ہی نہیں. چین کا جو کامیاب ماڈل ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کے ماڈل کو فالو کرتے کرتے الٹیمیٹلی آج نہیں کہ 1 سال میں 2 سال میں, لیکن آنے والی کچھ دہائیوں میں 30 سال 40 سال 50 سال بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے جو کمیونزم کا جو ایک رائز ہے وہ ہم لوگوں کو نظر آئے گا؟ کمیونزم کا رائز اس طریقے سے ضرور آئے گا کہ اس کو آپ اس طریقے کا کمیونزم نہیں کہہ سکیں گے جو کہ اس سے پہلے. بات یہ ہے نا کہ کل کو ایک نیا کنٹری, فرض کے ایک نیا ملک وجود میں آتا ہے, اور اس ملک میں کوئی ایسی قیادت آتی ہے جو کہتی ہے کہ آئیں ہم ایکسپلائٹیشن کو ختم کرتے ہیں, آئیں ہم مل کے ملک کو چلاتے ہیں, ترقی دیتے ہیں. تو وہ پھر سوچے گی کہ اس کے وسائل کیسے ہیں اور اس نے ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, اور یہ ان کا سوشلزم ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ دیکھیں سوشلزم کیوں ٹوٹا ہے, جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا بیوروکریسی ملک کو کھا رہی ہے, توڑ رہی ہے. اسی طرح رشیا کے سوویت یونین کے اندر پارٹاکریسی, یعنی پارٹی کی جو بیوروکریسی تھی وہ اس نے بیڑا غرق کر دیا سارا. اچھا, اس کے اندر ویسٹ نے اپنے ایجنٹ پھینکے, پیسہ خرچ کیا, سب کچھ کیا, اور اس نے وہ جو پارٹاکریسی تھی اس نے سوویت یونین کا بیڑا غرق کیا. یہ ساری بات ہے. اب یعنی ابھی آپ اگر سوچتے ہیں کہ کوئی چائنا کا ماڈل آ جائے گا, جب ہم کسی ماڈل کے پیچھے بھاگنا شروع کریں گے نا ہم فیل ہو جائیں گے, اور ہم ہوئے ہیں, بار بار ہوئے ہیں. چونکہ ہمارے ملکوں میں جب بھی موومنٹ چلتی تھی نا, سوشلسٹ پارٹیاں, کمیونسٹ پارٹیاں, اس قسم کی پارٹیاں جو ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں, ان کے اندر ایک پرابلم ہو جاتا تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں, ان کے جو کارکن ہیں, وہ کوئی تو ماسکو کا ماڈل تلاش کرتا تھا, کوئی بیجنگ کا ماڈل تلاش کرتا تھا. وہ اپنا ماڈل اس کے اوپر کام ہی نہیں کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیجنگ ہماری مدد کر دے گا, ماسکو ہماری مدد کر دے گا, اور ہم یہاں سوشلزم لے آئیں گے, جس سے وہ فیل ہو جاتے تھے. ٹھیک, چونکہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, مدد ایز اے دوست کر سکتے ہیں, لیکن کسی کا ماڈل اپنانے کی ضرورت نہیں, چونکہ آپ کا ملک وہ ملک نہیں ہے, آپ کا ملک اس جیسا ملک نہیں ہے, آپ کے شہری اس جیسے شہری نہیں ہے. مثلاً چائنا کے میرے دوست وہاں پڑھتے رہے ہیں, ضیاء الحق صاحب کے دور میں پڑھتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا, غربت کا یہ حال تھا کہ ایک انڈا کسی کو انعام کے طور پہ دیا جاتا تھا, کہ کسی نے کوئی کام کر دیا اچھا تو اس کو چاول کھانے کو ملتے تھے ابلے ہوئے, اور ساتھ میں ایک انڈا کس نے کوئی اچھا کام کر دیا. یعنی یہ حالت تھا غربت کا. پاکستان کے بینکوں نے چائنا کے بینکوں کو ٹرین کیا. بیجنگ ایسا ایئرپورٹ تھا کہ وہاں پہ ایک PIA کا جہاز کھڑا ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پرانا ویران سندھ کا ریلوے اسٹیشن ہے. اور ایک اچھا, لیکن آج آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کیا انہوں نے لڑ جھگڑ کے نہیں کیا, محنت کر کے کیا, اور وہاں پہنچ گئے جہاں پہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں پہنچ جائیں گے. اب ساری دنیا جو ہے نا آنکھیں کھول کے دوربینیں لگا کے دیکھ رہی ہے, خوردبینیں لگا کے دیکھ رہی ہے, چائنا نے کر کیا دیا. دنیا کا مرکز بن گیا, اب تو دنیا کا مرکز بن گیا. اور اب صرف یہ نہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے اندر شریانیں ہوتی ہیں نا جسم کے اندر, جیسے وہ اپنا اکانومک سسٹم پوری دنیا کے شریانوں کی طرح پھیلا رہا ہے. اور ابھی یہ جو آرٹیفیشل ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, ہاں وہ ہے, اس کا سائنسی ترقی میں, ٹیکنالوجی میں, سائنس میں وہ کتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے. ان کو جب اندازہ ہوگا تو ان کے پانی سر سے اوپر جا چکا ہوگا. تو پھر ہم سوشلزم کو کیا کہیں گے کہ یہ تباہ شدہ سوشلزم ہے. تو کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب ہی نہیں بلکہ چھا جائے گا. پاکستان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, پھر ہمارے جو شہری ہیں, ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, پاکستان کے لیے کون سا سسٹم جو ہے وہ ہم لوگوں کو سوٹ کرتا ہے؟ اب ہم لوگوں نے دیکھیں اس ملک میں 1 یونٹ بھی دیکھا ہے,
اس ملک میں ہم لوگوں نے ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھی ہیں, اس ملک میں ہم لوگوں نے جمہوریت بھی دیکھی, اور آج کے دور میں ہم اس ملک میں ایک ہائبرڈ سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں. تقریباً 4 سے 5 سسٹمس تو پاکستان نے جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. پھر بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس ریجن میں پاکستان کی ترقی جو ہے وہ اتنی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے. آپ کے نزدیک, جو آپ نے پوری دنیا بھی دیکھی ہے, پھر پاکستان بھی دیکھا ہے, ہمیں کون سا سسٹم سوٹ کرتا ہے, ہمیں کس سسٹم کو لے کے آگے چلنا چاہیے تاکہ اگلے آنے والے 20-25 سالوں میں ہم ایٹ لیسٹ ٹریک کے اوپر تو آ جائیں ایک دفعہ؟ دیکھیں 2-4 آج کل تو خیر اتنے لمبے چوڑے سسٹم کی بھی ضرورت نہیں, 2-4 چیزیں بالکل کلیئر ہیں. آپ کو اپنا ایجوکیشن سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو ایسا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جو سارے آپ کے عوام کے لیے قابل قبول ہو. اور جو یہ ابھی یار ہمارے گھر کا ایک بچہ جو ہے نا وہ انگلش بول رہا ہوتا ہے, دوسرا بچہ جو ہے نا وہ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے, تیسرا بچہ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے. یہ تو بولنے کی بات ہے. اسی طرح وہ ان کی ایجوکیشن بھی اسی طرح ہو رہی ہے. پھر یہ کہ کوئی امیر کا بچہ امریکہ چلا گیا, غریب کا بچہ جو ٹاٹ والے اسکول میں بیٹھا ہوا ہے, تو ترقی کیسے ہوگی؟ اسی طرح دیکھیں 2-4 چیزیں ہوتی ہیں, ایجوکیشن, صحت اور اکنامک سسٹم. ان 3 چیزوں کو آپ سامنے رکھ لیں اور کہیں جی ان کو بہتر کرنا ہے. آج آپ کچھ نہ کریں نا, آپ تمام اسکولوں کا ایک ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کریں جو کہ خاص پاکستان کی بہتری کے لیے بنایا جائے. یہ نہیں کہ امریکہ کی کاپی کرنی ہے, فلاں کی کاپی کرنی ہے. کاپی کریں گے تو فیل ہوتے جائیں گے. اسی طرح صحت کا سسٹم, اب یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کسی بندے کو بیمار نہیں ہونے دینا, اس کے علاج کے. اب اس کے لیے ہمیں کوئی توپے تو نہیں چلانی نا. ہمیں پتہ ہے دوائیاں کہاں سے آتی ہیں. ہمارے بہترین ڈاکٹر ہیں پاکستان کے جو کہ امریکہ میں جا کے کام کر رہے ہیں, یورپ میں کام کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ ہے نا کہ ہم وہ ہے نا لوٹ مار کے بس بھاگ جاؤ, یا پھر ایجنٹ بن جاؤ کسی دوسرے کے. اور مطلب کہ اکنامک سسٹم کیا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں جی قرضہ لیا مارے گئے, ہم قرضہ لیا لٹ گئے. ارے بھائی یہ ویسٹ کا سسٹم ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. وہ بھی سمپل طریقے سے کہتا ہے کہ آپ قرضہ لو, فیکٹری لگاؤ, فیکٹری سے کماؤ اور واپس کر دو. تو آپ کیوں نہیں کرنا؟ کامن سینس کی بات ہے. ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم فیکٹری بعد میں لگاتے ہیں, پہلے سے سوچ رہتے ہیں کہ اس کا قرضہ کیسے کھانا ہے ہم نے. یعنی میں خود بزنس میں رہا ہوں, بڑے بڑے لوگ آتے تھے, یار عباسان یار یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیا ہے فیکٹری لگائیں گے, کارخانہ لگائیں گے, اور ساتھ ہی مجھے کہتے کہ پیسے کو ہم نے نکال کے باہر کیسے لے جانا ہے, کھانا کیسے ہے. میں کہتا بھائی پھر یہ آپ کی مرضی. تو جب کارخانے ایسے ہو جو پہلے سے بندہ ایک پلاننگ کر لے کہ ان کو ہم نے کھا جانا ہے, تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح. تو مطلب ہمیں اس وقت سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگوں نے اسٹریم لائن کرنی ہے کچھ چیزیں, چند چیزیں اسٹریم لائن کرنے اور کہنا کہ ان کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ کرو. یار دیکھیں نا ہمارے مطلب میں سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سیاستدان آتے ہیں آپس میں ایک گیم بناتے ہیں, کوئی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, کوئی نیچے بیٹھ جاتا ہے, پھر اگلا آ جاتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ترقی تو کیسے ہوگی؟ مطلب میں بیٹھے بیٹھے, میرا ایک سیاستدان سے تعلق بھی نہیں ہے, میں بات کرتا ہوں ویسے, میں بیٹھے بیٹھے اس کا بیان پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں کیا اس نے مار دیا یار بونگی, کل تو یہ دوسری بات کر رہا تھا. یعنی بڑے بڑے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں, بالکل پرائم منسٹر لیول پہ, بڑے بڑے لوگوں کی باتیں, ہاں جس لیول کی بھی بڑے بڑے لوگوں کی جو سیاستدان ہیں. اسی طرح یعنی کہ آپ جج ہیں, ماشاء اللہ ہم عزت کرتے ہیں ان کی, ہمارے لیے قابل بہت محترم ہیں ہمارے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ساری عمر تاریخیں لیتے رہیں, اور ایک دفعہ آپ نے جواب جمع کرانا ہے, ایک دفعہ تاریخ لینی ہے, پھر اگلی تاریخ لینی ہے, پھر اگلی تاریخ لینی ہے, پھر آپ مر جائیں گے, آپ کا بیٹا آ جائے گا, پھر وہ تاریخیں لیتا رہے گا. تو کیا ہمارے جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ یار 10 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے. سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے کاغذ, جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ سارا کچھ. اور پھر ایسے قاضی, ایسے جج, ایسے مسلمان کیا ہے جی, ان کی آندہ نسلوں تک بھی ملتی رہے گی جی تنخواہیں. تو بھائی بات یہ ہے نا کہ یہ ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے نا. ایک کلاس, ورکنگ کلاس جو ہے اس کا استحصال ہو رہا ہے, اس سے کام لیا جا رہا ہے, اور تنخواہ اس کو اتنی دی جا رہی ہے کہ اس کا گزارا ہو بس, تاکہ وہ چھوڑ کے بھاگ نہ جائے. اور دوسری طرف ایسے سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیسے کی انتہا کہاں پہ ہے اور کہاں سے آتا چلا جا رہا ہے. اور پھر بھی
اسلام کا وہ نعرہ بھی لگائیں گے اور اپنے ہمسائے کو بھوکا سونے دیں گے، اس کی بات نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمسایہ ہے وہ جھاڑو دیتا ہے، سارا کچرا اکٹھا کر کے آپ کے سین میں پھینک دیتا ہے، یا ساتھ خالی پلاٹ کسی کا بیچارے کا اس کو پھینک دیتا ہے. وہ 700-150 میٹر دور جو ہے جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ بنی ہوئی ہے وہ وہاں تک جانا پسند نہیں کرتا. گندگی تو ہوگی آٹومیٹکلی. سوسائٹی کے مورلز جو ہیں وہ کرپٹ ہو چکے ہیں، سوسائٹی جو ہے مورل ویلیوز ختم ہو چکی ہیں. تو اب اس کو چینج کرنے میں بھی ایک ٹائم لگے گا. اس کو چینج کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اگر حکمران اپنی مثال پیش کریں، بات ختم. اور سختی کریں، تھوڑی سختی آٹومیٹک ہو جائے گی نا پھر. یعنی جب میں خود ایک مطلب صحیح کام کروں گا تو میں دوسرے سے پھر توقع کروں گا کہ وہ بھی صحیح کام کرے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم کرتے نہیں اور نہ ہی ہم کریں گے، چونکہ ہم ڈیپینڈ ہر چیز میں ہم ویسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. پاکستان کی تو ہم لوگوں نے ڈائنامکس ڈسکس کیے. سوویت یونین جب آپ 70s میں گئے، آپ ایک بہت بڑے وہاں کامیاب بزنس مین رہے، جرنلسٹ رہے، آتھر رہے. ایک سوال میرے مائنڈ میں ہے، پورا سوویت یونین، آج کا سینٹرل ایشیا، کوکیشیا، یورپ کے کچھ حصے، آپ کو چیف صاحب کیوں کہتے تھے؟ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کہ وہاں کوئی سوچ نہیں ہے، پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک سب آپ کو چیف صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں کوئی سوچ نہیں، کچھ نہیں. بشکیک میں کام کرتا تھا، میرا گھر بھی تھا، آفس بھی تھا. تو میرا گھر جو تھا نا امبیسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ امبیس صاحب ایک ہوتے تھے، بڑے چھوٹا سا قد تھا، بلوچستان کے تھے، بڑے اچھے. تو وہ پہلے ماضی میں جرنلسٹ بھی رہے تھے، تو میری ان کے ساتھ اچھی تھوڑا. تو وہ آ کے نا میرے ادھر بیٹھ جاتے تھے یا مجھے ادھر سے فون کرتے تھے. ان کی کھڑکی سے نا میرا پورا گھر نظر آتا تھا ان کے جو. تو وہ یا مجھے فون کرتے تھے کہ خان کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہتا بس کام کر رہا ہوں. آ جاؤ نا یار. تو آ جانے کا مطلب ہوتا تھا کہ ان کے ٹیبل کے اوپر شامی کباب ہوتے تھے اور مچھلی مکھن میں بنائی عجیب و غریب بڑی مزیدار ہوتی تھی. میں مچھلی سے بڑا ڈرتا ہوں، مجھے الرجی ہے، لیکن ان کے یہاں مچھلی کھانا میں پسند کرتا تھا. تو وہ بلا لیتے تھے. تو اچھا ہوا کیا، یہ میرا سٹاف جو تھا نا، رشین سٹاف یا کرگز سٹاف، وہ مجھے شیف کہتا تھا. چونکہ روسی میں شیف کہتے ہیں چیف کو، باس کو. وہ مجھے شیف کہتے. وہ میسا نے پوچھا یار یہ شیف کا مطلب کیا؟ میں نے کہا یہ چیف کو، اپنے چیف کو یہ شیف بولتے. اچھا وہاں سے بات چل نکلی. امبیس صاحب نے بھی کہنا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے، چیف صاحب. اچھا پھر آپ کے اتحاد اخبار نے بھی ایک دفعہ ایک میرا انٹرویو شائع کیا، اس میں لکھ دیا چیف صاحب کون ہے. تو یہ اس طرح چلتے چلتے ایسے چلتی گئی. تو ہم نے بھی نہیں روکا، چلو مفت میں بغیر کچھ کام کیے چیف بننے کی. کیونکہ ہمارے ملک میں تو چیف صاحب جو ہے نا وہ چیف صاحب ہیں. تو دیکھیں نا پھر ہم تو بغیر کچھ کیے بن گئے نا چیف صاحب. صحیح. تو یہ بات ہے. تو چیف صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا کہ جب آپ سوویت یونین گئے تو سوویت یونین اس وقت کی سپر پاور تھی، ایک بہت ہی کامیاب ریاست، اور دنیا پہ ایک طرح سے اگر آپ کہیں حکمرانی کرنے والے ان کچھ ممالک میں ان کا نام گنا جاتا تھا. 70s اور 80s کا سوویت یونین کو کیسے آپ نے پایا؟ کتنا کامیاب تھا؟ اور اس کی کامیابی کی جو وجوہات تھیں، ان کی لیڈرشپ سے لے کے ان کی عوام تک، وہ آپ کو کیا نظر آئیں کہ اتنا بڑا ایک ایمپائر جو ہے سوویت یونین، مطلب کہتے ہیں اپنے اندر ہی ایک دنیا ہے، وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل رکھا اور اتنے لمبے عرصے تک سپر پاور ہے دنیا کی؟ دیکھیں میں اس کی میرا تھوڑا سا نا مختلف ہے. جو عام لوگ جو کمیونسٹ لوگ ہیں یا سوشلسٹ لوگ ہیں نا، جو ایکٹیو رہے ہیں، یا ان سے تھوڑا سا ہر چیز کے بارے میں میرا کو اپنا ہو رہا ہے، سوچ وچار کرتا رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب 1917 میں جب انقلاب آیا اور اس کے بعد سے ہی پورا ویسٹ، پوری دنیا، کیپٹلسٹ دنیا اس کے خلاف سرگرم ہو گئی، اور دنیا کے مختلف ملکوں کی افواج وہاں آ گئی. انہوں نے اس ملک سے مطلب کہ سوشلزم کو نہیں کامیاب ہونے دینا. ٹھیک ہے. لیکن چلتے 1936 تک کافی چینجز آ گئیں اور حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. اچھا پھر کیا ہوا؟ سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی. سیکنڈ ورلڈ وار نے ہٹلر نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا، سوشلسٹ ملکوں کے اپنے سوویت یونین کے ساتھ، کہ نہ ہم حملہ کریں گے نہ آپ حملہ کرو. یہ مطمئن ہو گئے کہ بھائی نہ ہم نے جنگ کرنی ہے نہ ہم نے کچھ کرنا ہے، تو اپنے آرام سے اپنے ملک کی ترقی کرو، مطلب اکنامی کو بڑھاؤ، اللہ خیر صلی اللہ.
ہٹلر نے کیا کیا، جب اس کے پاس اس نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، پیسے بھی اکٹھے ہو گئے، اسلحہ بھی اکٹھا ہو گیا، سب کچھ، فوجیں بھی بڑی بڑی پھیل گئی، تو پھر اس نے کہا اب میں اس کو سوویت یونین کے پیچھے جاؤں گا. اس نے حملہ کر دیا. اب حملہ کر دیا تو اتنی تیزی سے اور اتنی طاقت سے حملہ کیا کہ یہ تو سوچ، یہ اسٹالن تو مان بھی نہیں رہا تھا کہ حملہ ہوگا. اس کی ایجنسیز کہہ رہی تھی کہ بھائی حملہ ہونے والا ہے اور تیاری کرو. وہ کہتا میرے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے، کیسے وہ حملہ کرے گا یار. ٹھیک ہے. اب لیکن وہ حملہ ہوا، وہ لوگ ماسکو تک پہنچ گئے. لینن گراڈ کے چاروں طرف انہوں نے 3 سال تک گھیرا رکھا اور دن رات بمبارڈمنٹ کرتے رہے. لوگوں نے چوہے کھائے، لوگوں نے بلیاں کھائیں، لوگوں نے مطلب زمین سے جو چیز ملتی تھی کھائے، لیکن اپنے دفاع کرتے رہے اپنے شہر کا. اس طرح وہ ماسکو کے نواح تک پہنچ گئے. پھر اس وقت اسٹالن جو تھا وہ انقلاب ڈے منایا جا رہا تھا. ان کا انقلاب ڈے ہوتا تھا 7 نومبر کو مناتے تھے. اچھا، اس وقت اس کو کہا گیا کہ جناب بات یہ کہ یہ لوگ تو ماسکو کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، تو ہم نے آپ کے لیے ایک سیفٹی جگہ تلاش کر لی ہے، آپ کو وہاں ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے سامان بھی اپنا سارا فائلیں وائلیں بھی وہاں ٹرانسفر کر دی. تو اسٹالن نے کہا نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا اور میں نے ادھر ہی فائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس نے ادھر ہی رہا، وہ کہیں غائب نہیں ہوا، کہیں نہیں گیا. اور مین جو چوک ہے ریڈ اسکوائر جسے بولتے ہیں، وہاں پہ پریڈ کی اس نے، انقلاب یوم انقلاب منایا، پریڈ کی، اور وہاں سے سیدھے فوجی جو ہیں مارچ پہ چلے گئے پیدل. 30 کلومیٹر دور تک جرمن پہنچ آئے تھے. وہاں سے پھر لوگوں نے اور فوجیوں نے لڑنا شروع کیا اور جرمنوں کو واپس بھیجنا شروع کیا. تو پھر یہ اتنا کہ یہ چلتے 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 ہٹلر کے بنکر کو جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا اور فتح کیا. اور ایکچولی ہٹلر کو شکست سوویت یونین نے دی ہے. یہ تو بعد میں چھلانگیں لگاتے آ گئے اور اپنے آپ کو کہنا شروع کیا، پروپیگنڈا ان کے چلتا تھا ظاہر ہے. تو سوویت یونین نے جرمنی پہ قبضہ کر لیا، اور آدھی جو یورپ تھا وہ سوویت یونین کے ہاتھ میں آ گیا، اور آدھا یورپ ان باقی سب نے مل کے لے لیا. تو یہ سارا اس طریقے سے ہوا ہے. اچھا، اب آپ نے کیا جب آپ پہنچے 70s میں تو وہ سپر پاور کو کیسے پایا؟ آپ دیکھیں ترقی کی شرح، ترقی کی رفتار دیکھیے. سب سے پہلا خلا میں جانے والا بندہ سوویت یونین کا ہو گیا، گاگارین. پر مانا نہیں کسی نے. نہیں مانے نہ مانے، یہ تو ماننا پڑتا نہیں، تو پریکٹیکلی نظر آ گیا نا وہ گیا ہے جی. اس طریقے سے ٹینک کی صنعت کو بنانا، یا دوسری بلاسٹ فرنس یا سٹیل مل کو بنانا، یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے سوویت یونین نے اتنی تیز سے ترقی کی، وہ امریکہ کے برابر پہنچ گیا، بلکہ کئی چیزوں میں امریکہ سے بھی آگے نکل گیا. حالانکہ امریکہ جو تھا وہ ساری دنیا کا پیسہ اکٹھا کر کے اپنی ترقی پہ لگا رہا تھا. جنگ وہ نہیں لڑ رہا تھا، جنگ میں بھی وہ پیسے کما رہا تھا، اسلحہ بیچ رہا تھا دبا کے ہر طرف. وہ آج تک کرتے ہیں، جیسے آج بھی ایسے کرتا ہے وہ. تو سوویت یونین جنگ لڑ رہا تھا، اور اس میں بھی اس نے یعنی کہ فتح پائی. اور اس کے بعد اکنامی کو بھی ڈیولپ کیا. اکنامی کو ایسا ڈیولپ کیا، میں سمپل باتیں بتاتا ہوں چھوٹی چھوٹی 2-4. نصب العین یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس فلیٹ ہوگا، ہر بندے کے ساتھ. نصب العین یہ ہے کہ ہر بندے کو فری ایجوکیشن ہوگی. نصب العین یہ ہے کہ ہر ہسپتال کے اندر فری علاج کیا جائے گا ہر بندے کا. اچھا، یعنی میں کہتا ہوں جی میں بیمار نہیں ہوں، میں بڑا فٹ ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی تمہارے سائن آ رہے ہیں ٹی بی کے، ہم تجھے چھوڑ ہی نہیں سکتے، تمہارا علاج کرنا ہے. ہاں جی. بچے جو ہیں ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، پہلی جماعت سے ہی ان کا اسٹیپنڈ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. 45 روبل پہلی جماعت سے ہی بچے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ماں باپ کے اوپر لوڈ نہیں ہے، چونکہ اس کو مل رہے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں 90 روبل 95 روبل ملتے تھے، وہ ہمارا زبردست کھانا پینا سارا مہینے کا ہو جاتا تھا. ہر اسٹوڈنٹ کو، چاہے وہ فارنر ہے چاہے وہ لوکل ہے، سب کو ملتے تھے. آپ پی ایچ ڈی کریں، آپ جتنا کریں، پڑھتے جائیں، گورنمنٹ آپ کو دیتی رہے گی کھانا پینا، مطلب تنخواہ ونخواہ جو بھی اسٹیپنڈ وغیرہ دیتی رہے گی. اللہ خیر صلی اللہ، آپ جتنا مرضی پڑھیں. بیمار ہیں، دنیا کا مہنگا ترین آپریشن آپ کرانا چاہتے ہیں کرائیں، آپ سے ایک پیسہ نہیں لیا جائے گا.
یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب کہ ابھی سوشلزم مار وار جرمنی سے مار شار کھانے کے بعد تباہ حال ہونے کے بعد پھر کھڑا ہو رہا تھا. اسپتال میں ڈاکٹرز پر 1000 مریضوں کے حساب سے سوویت یونین اور سوشلسٹ کنٹریز میں بہتر صورتحال تھی. یعنی جتنی یہ شرح کی ترقی کی رفتار جو تھی نا وہ سوویت یونین کی ساری دنیا سے زیادہ تھی. بھائی اور اولمپک میں نمبر 1 ہوتا تھا ہمیشہ اور نمبر 2 مشرقی جرمنی ہوتا تھا, وہ بھی سوشلسٹ کنٹری تھا. نمبر 3 پہ امریکہ آتا تھا اولمپکس میں ہمیشہ. اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی. لیکن یہ نا کہ بس ٹھیک ہے, اب وہ ایک ٹائم آیا پاٹاکریسی نے زخم لگایا اور یہ ملک جو ہے نا ٹوٹ گیا. اپنے جناب بورس یلسن صاحب اور جناب گورباچوف صاحب کی خدمات ہیں اس سلسلے میں ہیں جی, تو یہ ملک جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے, یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن پھر بھی انہوں نے آپس میں نہ لڑائی کی, نہ نعرے لگائے, نہ فائرنگ کی, نہ شور شرابہ کیا, آرام آرام سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور پھر نئے سرے سے کھڑے ہو گئے اور آج پھر کئی معاملات میں ہم سے آگے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کا رشیا ہے وہ اس میں کیپیسٹی اور ٹریڈس ہیں کہ وہ ابھی بھی دنیا کے ٹاپ سپر پاورز کے سامنے جو ہے وہ جنگی محاذ کے علاوہ جو ہے وہ اکانومی کے محاذ پہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب سوویت یونین ٹوٹا نا تو یہاں سے سارے سائنسدان بھاگ گئے. میں خود اس وقت پاکستان کو بار بار بولتا تھا کہ یہاں سے فری میں چونکہ لوگوں کو روٹی کھانے کی ضرورت تھی تو لوگ جو ہے نا $100, $200, $300 پہ بھی کام کرنے کو تیار. بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے مطلب بہترین دماغ تھوڑے تھوڑے پیسوں سے بھی کام کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن کیا ہو رہا تھا, پاکستان نے تو توجہ نہیں دی. ایران یہاں سے لے گیا, ایران یہاں سے مشینری بھی لے گیا, اسپیشلسٹ بھی لے گیا. ان اسپیشلسٹ نے جو کام کیا آج ایران اس کے بل کے اوپر کھڑا ہے جی. ہم نے خیر خیال نہیں کیا. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت یہاں سے دماغ چلا گیا. ٹھیک ہے, پوٹن آیا, پوٹن نے ترقی کی, پوٹن نے محنت کی اور دماغ کو کہا کہ واپس آؤ. اب رشین دماغ واپس آ رہا ہے ملک کے اندر. اور مطلب یہ ہے نا کہ وہ واپس ایسے تو نہیں آ رہا نا, اپنے ملک کو ترقی دے گا. نہیں پر یہ پروپیگنڈا تو دیکھیں پھیلایا جاتا ہے نا کہ رشیا جو ہے وہ اٹس اے کلوزڈ سوسائٹی اور وہاں پوٹن جو ہے اس کی ایک ڈکٹیٹرشپ اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بندہ اگر پوٹن کو یہاں تک کہ کوئی سجیشن بھی دیتا ہے تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ از دس the truth؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رشیا کوئی سوشلسٹ کنٹریز نہیں ہے. آج کا رشیا یہ 15 کے 15 ملک جو بنے ہیں یہ سوشلسٹ کنٹریز نہیں ہیں. اس لیے ان کی کسی حرکت کی بنا کے اوپر آپ سوشلزم کو تو خیر آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن بذات خود یہ ملک پھر بھی اس لیے ترقی کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ پرانا ماضی. مثلا میرا ڈرائیور ہے, اچھا اس کو سوویت یونین کے دور میں 2 کنال کا پلاٹ دیا گیا. اس کے اوپر اس وقت وہ دیتے کہ یہ لو پلاٹ لو اور یہ سیمنٹ لو, یہ لکڑی لو, یہ سریا لو اور اپنے مکان خود بنا لو, چونکہ جلدی مکان بنانے تھے, لوگوں کو دینے تھے. ٹھیک ہے, اب اس نے بنایا ہوا تھا. آج جو ہے اس کے پاس وہ پرانا مکان ہے اور اس کے 3 مکان بن گئے ہیں. جو اس کے 2 بیٹے تھے 3 مکان بن گئے ہیں. اس وقت کا پیسہ کمایا ہوا, اس وقت کی اشیاء جو اس نے کمائی ہوئی تھی وہ آج بھی وہ یوز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آج پھر یہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں اپنی آج کی محنت سے. لیکن یہ محنت سوشلزم کی بھی نہیں ہے اور یہ محنت کیپٹلزم کی بھی نہیں ہے. یہ آج کے جو سارے کنٹریز ہیں نا یہ کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں, اس لیے ان کے اصول بھی کیپٹلزم کے چل رہے ہیں. کمرشلائزیشن ہے, مارکیٹ اکانومی ہے جس کو یہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں. مارکیٹ اکانومی بڑا زبردست سسٹم ہے جی, کمرشلائزیشن بڑا سسٹم ہے زبردست. ہمیں آج تک اس نے کیا دیا؟ آپ کو کچھ دیا ہے؟ پاکستان کو کچھ دیا ہے کمرشلائزیشن نے؟ کیا دیا ہے؟ ہم تو رو رہے ہیں اسی طرح, قرضے پہ قرضہ, رونے پہ رونا. اسی طرح دوسری دنیا بھی یہی کر رہی ہے, رو رہی ہے قرضے پہ قرضہ. بھائی خود دنیا کا سب سے بڑا قرض دار ملک جو ہے نا امریکہ ہے, جس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ. تو پھر یہ کیا مثال ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم کس کی مثال کو, کس کے ماڈل کو پکڑیں؟ وہ لڑائی کراتا ہے, اسلحہ بیچتا ہے, بس ٹھیک ہے, اللہ خیر صلی اللہ. جب آپ سوویت یونین میں تھے تو اسی وقت وہ دور تھا جب پاکستان میں جو ہے وہ
امریکہ کے کہنے پہ طالبان بھی بنائے گئے اور سوویت یونین کے خلاف جو پورا محاذ کھڑا کیا گیا. اب اگر ایک لے مین کے نظریے سے دیکھیں, ایک عام انسان کے نظریے سے دیکھیں, تو رشیا جو ہے وہ ہمارے قریب ہے ایز کمپیئر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اس وقت جب آپ سوویت یونین میں تھے اور جب پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف طالبان کو بنایا, ان کے خلاف ایک پورا محاذ بنایا, اس وقت سوویت یونین کے جو لوگ تھے ان کی کیا تھاٹس تھیں پاکستانیوں کے بارے میں, پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں؟ انہوں نے کبھی پاکستان کو, کیونکہ پیسے تو ان کے پاس بھی تھے, انہوں نے کبھی پاکستان کو بلینز آف ڈالرز نہیں آفر کیے کہ آپ ان کو چھوڑیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کے قریب ہیں, ہم آپ کے زیادہ بہتر پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا یو ایس. تو آپ اس ٹائم ادھر ہی تھے, اس ٹائم کیا مائنڈ سیٹ تھا سوویت یونین کی لیڈرشپ کا؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ آج شاید اس کے اوپر بات کوئی نہیں کر رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ملک تھے نا, جو مطلب یہ کیپٹلزم یہاں پہ وجود آ گیا, ٹھیک ہے جی, یہ اپنا کیپٹلسٹ طریقے سے ترقی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب پاکستان جو ہے نا, اس کو امریکہ وغیرہ نے آگے لگایا ہوا اور ہمیں کافر ہونے سے بچا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہی بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کافر نہ ہو جائے, تم ترقی کرو, ہمارے سسٹم میں رہ کے ترقی کرو, ہم تو آپ کو پیسہ بھی دیں گے, سارا کچھ دیں گے. اب آپ نے بات کیا کی تھی ذرا مجھے بتائیے. میں نے کہا کہ اس وقت جو سوویت لیڈرشپ تھی ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ پاکستان ہم سے کیوں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا بڑا غلط تھا. اس لیے ان کے مائنڈ سیٹ میں تھا کہ فیکٹریاں لگاؤ, کارخانے لگاؤ, کسی ملک کی مدد کرنی ہے نا, اس کو سستے کارخانے دو, اسٹیل ملیں لگا کے دو, اس کو تھرمل پاور پروجیکٹس بنا کے دو, پھر وہاں ورکر پیدا ہوں گے, ورکنگ کلاس پیدا ہوگی, وہ پھر انقلاب لائے گی. اچھا, وہ پرانا والا مائنڈ سیٹ ان کا چل رہا تھا. اب وہ انقلاب کیا لاتی, وہ تو پیسے خرچ ہوتے گئے نا. یعنی کہ اسٹیل مل پاکستان کا دشمن ہے, اسٹیل مل دے دی بھٹو کے دور میں, ٹھیک ہے جی. ایران مذہبی اسٹیٹ ہے, اس کو اسٹیل مل دے دی. ایجپٹ اخوان المسلمین کا دیش ہے, اس کو اسٹیل مل دے دی. یعنی وہ انڈیا کو اسٹیل ملیں لگا کے دے دی. یعنی سستی اسٹیل ملیں, سستے پروجیکٹس وہ آفر کرتے تھے, دنیا کو لگا کے دیتے تھے, اور دنیا اس کے اوپر عیش کرتی تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں مزدور پیدا ہو جائیں گے, اور وہ مزدور جو ہے نا پھر ترقی کر کے انقلاب لے آئیں گے. امریکہ کیا کرتا تھا, ویسٹ کیا کرتا تھا, وہ اس کسی بھی ملک کے سیاستدانوں کو, اوپر والے لوگوں کو, جو بھی ہیں طبقے, ججوں سے لے کے تمام جو طبقے ہیں, ان کو وہ خریدتا تھا. وہ عوام کی مدد نہیں کرتا تھا, نہ ہی وہ صرف ان کو خرید کے, ان کو اپنے ایجنٹ بنا کے, ان کو استعمال کر کے سارے وسائل نکال کے لے جاتا تھا اس ملک سے. اللہ خیر صلی اللہ, وہ لوٹ رہا تھا دبا دونوں ہاتھوں سے ہر ملک کو, اور یہ بیچارے پاگل یہ اس کو دے رہے تھے اسٹیل ملیں کہ یہاں مزدور طبقہ پیدا ہو جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ٹریڈ یونین میں تھا, اسٹیل مل میں بھی ٹریڈ یونین میں تھا. تو اب ہم چاہتے تھے کہ یہاں اسٹیل مل بنے, لگے, اور مطلب ملک ہمارا ترقی کرے, ٹھیک ہے. ادھر جماعت اسلامی کی یونین بھی تھی ادھر ہی جدھر میں تھا. ہم لوگ جیت گئے, الیکشن جیت گئے. اب ہمیں بلایا گیا, ہم نے کہا جی ہم جیت گئے, اب ہم ایجنڈا پیش کرنا چاہتے ہیں مزدوروں کے لیے. ادھر بڑے بڑی بلائیں بیٹھی ہوئی تھیں وزراء کی کرسی کے اوپر. اس وقت کی بلائیں جو تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں, وہ ہمارے خلاف تھی, ہمیں چلنے نہیں دیتی تھی کہیں بھی. وہ کہتے خبردار. وہ جماعت اسلامی کی یونین کو ملا کے ساتھ آگے وہ اپنی مرضی سے سارے کارروائی کرتے تھے اور ہمارے رستے بند کرتے تھے. تب پھر ہماری ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, لیفٹیننٹ جنرل سعید قادر تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے بھی کہا جی آپ لوگ لیفٹ کے ہیں, آپ لوگ تباہ کرنا چاہتے ہیں ملک کو, یوں کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا صاحب بات سنیں, آرام سے ذرا بات 2 منٹ سن لیں, ہم بھی انسان ہیں. انہوں نے کہا سنائیے. ہم نے کہا جی اگر یہ اسٹیل مل کامیاب ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہاں مزدور طبقہ پیدا ہوگا, انقلاب کی بات بھی تھوڑی بہت ہوگی, ملک ترقی کرے گا, اور ایک مطلب سوویت یونین کی اسٹیل مل ہے جو چل رہی ہوگی, ایک نمونہ ہوگا, اس لیے ہمیں ایک عزت ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی عزت ملے گی کہ سارے دنیا کہے گی جناب لیفٹیننٹ جنرل سعید قادر نے اسٹیل مل بنوا دی, ضیاء الحق صاحب نے اسٹیل مل بنوا دی, تو آپ کی بھی عزت ہوگی. یہاں پہ تو ہم کو اکٹھا ہونا چاہیے, آپ ہمیں مارتے ہو. پھر اس کو سمجھے, اور ہی انڈرسٹوڈ.
پھر وہ ہمیں بڑی عزت سے باہر تک چھوڑنے آیا اور اسے رسپیکٹ دی. ہم نے کہا مقصد تو ہمارا ہے کہ اب آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی کا پروپیگنڈا یا فلاں اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, ادھر چلنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں آپ کا اور ہمارا جو نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے. آپ کی بھی عزت ہوگی, ہماری بھی عزت ہوگی, ہماری ہمارے طریقے سے ہوگی, آپ کی آپ کے طریقے سے, کیوں نہ مل کے چلیں. تو اس قسم کی چیزیں بھی تضادات سوسائٹی کے تضادات ہیں نا. کیپٹلزم خود اپنے تضادات ایک دوسرے کو مارتے ہیں. آج کیا ہے کہ انڈیا کیپٹلسٹ کنٹری ہے, بہت بڑا جمہوریت ہے. امریکہ بھی بہت بڑی جمہوریت ہے, کیپٹلسٹ کنٹری ہے. دونوں ایک دوسرے کو کیا کھا نہیں رہے, بالکل لڑ رہے ہیں روزانہ اور گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کیپٹلزم کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جب پاکستانی لیڈرشپ اس وقت یو ایس کا ساتھ دے رہی تھی, تو جب پاکستانی لیڈرشپ اس دور کی جو تھی, جب وہ سوویت یونین کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور یو ایس کے ساتھ کھڑی تھی, کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہی تھی, پروموٹ کر رہی تھی, تو جس طرح کے پاکستانی اس وقت وہاں رہ رہے تھے سوویت یونین میں, جس طرح آپ تھے اس طرح کے کئی اور پاکستانی بھی ہوں گے, تو وہاں سوسائٹی میں ان کے ساتھ استحصال شروع نہیں ہوا کہ یار یہ ہمارا دشمن ہے, جس طرح ہم لوگ آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو اس کے ساتھ دشمنی کر کے قتل ہی کر دیتے ہیں اس کو پاکستان میں. تو اس وقت کی جو سوسائٹی تھی سوویت یونین کی, وہ اس طرح کا انہوں نے کوئی عمل تو نہیں کیا پاکستانیوں کے ساتھ وہاں؟ نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب وہاں گیا تو میرے ساتھ کیا ہوا, بڑی دلچسپ بات ہے. میں اسٹیل مل میں ٹریڈ یونین کرتا تھا. ٹریڈ یونین سے ظاہر ہے حکومت میرے مخالف تھی, میں حکومت کے مخالف تھا, حالات اس قسم کے تھے. تو میں نے چند ہفتے پہلے شادی کی تھی. اچانک میرے خلاف ایک زبردست قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. نوائے وقت اخبار ہے, اس نے خبریں لگانا شروع کر دیں اور ادھر ادھر یہ ہوا. تو میرے دوستوں نے, کامریڈوں نے کہا کہ بھائی اب تم بھاگو, یہ تمہیں. تو میں بھاگتا کیا, میں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اپنی وائف کو گھر بھیجا اور خود میں ماسکو پہنچ گیا. ماسکو میں آیا تو انہوں نے مجھے کہا تم کیا کرو گے؟ میں کہا میں پڑھوں گا, چونکہ پہلے میں نے ڈگری یہ انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا تھا. تو میں نے کہا اسی میں جاتا ہوں آگے, ڈگری شگری لیتا ہوں, ٹھیک ہے تھوڑا ساتھ میں. تو میں نے کہا جی میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. بات مجھے داخلہ مل گیا, میں نے پڑھائی شروع کر دی. وہ کوئی مہینہ 2 مہینے گزرے. ایک دن وہ آگے جیسے ہوتے ہیں, ہیٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, لمبا لانگ ہوتا ہے اور جوتے ہوتے ہیں, جیسے وہ فلموں میں دیکھتے ہیں نا آپ ایجنسیز کے. وہ آگے میں تھا, ایک اور لڑکا بھی بیچارہ میرے ساتھ, وہ واقعی پڑھنے گیا تھا, وہ غیر سیاسی لڑکا تھا, لیکن اس کی بدقسمتی میرے ساتھ چلا گیا. انہوں نے آ کے ہمیں کہا جی اٹھ جاؤ. ہم اٹھ گئے. انہوں نے کہا جی آئیں. انہوں نے ہمارے وہ کتابیں کاپیاں اٹھا لیں, ہم کو لیا ساتھ, ہاسٹل لے گئے. ہاسٹل میں جا کے انہوں نے ہم کو وہ ہمارے سامان کا ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بیگ تھے اور کیا تھا. ہم لوگ تو ظاہر ہے یہاں سے ایسے ہی گئے تھے چھپ چھپا کے باغ وہ مطلب کہ. تو لے آئے تو ہوٹل میں کہا جی یہ کمرہ ہے آپ کا, آپ نے کہیں نہیں جانا, پاسپورٹ ہم نے آپ کا لے لیا, بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا, کھانا آپ کو مل جائے کرے گا. بند کر دیا. وہ کچھ وقت گزرا, میں دوڑتا بھاگتا یہ وہ, میں ریلیٹڈ بندے کے پاس, وہ اسی ہوٹل میں اس کا دفتر بھی تھا جو اسٹوڈنٹس کو دیکھتا تھا, فارنر اسٹوڈنٹس. میں اس کے بعد پہنچ گیا. روسی مجھے آتی تھی چونکہ پہلے میں یہاں رہ کے گیا تھا, بلاسٹ فرنس میں, ہسپتال میں رہ کے گیا تھا 7 مہینے. ہاں 7 مہینے. تو میں اس کے پاس, تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے, ہمیں اس طرح بند کیا ہوا ہے. اس نے کہا ہم تو آپ کو ضیاء گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں, پاکستان کو دے رہے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی, ہمارا قصور کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قصور یہی ہے نا. تو اس نے کاغذ نکالا, اس کے اوپر اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹ جو وہاں پڑھ رہے تھے نا, لیفٹ کے, کمیونسٹ پارٹی, سوشلسٹ پارٹی, ان کے بچے شچے, ظاہر ہے لیڈر خود تو نہیں وہاں پڑھتے نا, بچے شچے پڑھ رہے تھے. ان کی طرف سے ایک لیٹر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ عباسان بڑا خطرناک آدمی ہے, یہ اینٹی سوشلسٹ ہے, یہ وہ اخوان المسلمین کا بندہ ہے, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا یہ ہے بھائی, ہم نے تو یہ پڑھا ہے اور ہم تو آپ کو واپس بھیج رہے ہیں, آپ ہمارے ملک کے اندر شورش کرنے آ گئے ہیں. پھر میں نے کہا بھائی آپ پہلے چیک کر لو میں کون ہوں. میں لیفٹ کا بندہ ہوں, لیکن میرا ایک اپنا نظریہ ہے, میں کسی ماڈل کے پیچھے نہیں بھاگ رہا. بس میرا مسئلہ کہ میں نہ ماسکو کے ماڈل کو کاپی کرنا چاہتا ہوں, نہ بیجنگ چائنا ماڈل کو کاپی کرنا چاہتا ہوں. بس میرا یہ مسئلہ ہے. باقی میں لیفٹ کا ہوں, میری اپنی سوچ ہے, ملک کیسے ترقی کرے گا اس کے بارے میں میری اپنی سوچ ہے.
انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو اس نے کہا اچھا ہم چیک کرتے ہیں, ریلیکس ہو جاؤ تم. پھر انہوں نے چیک کیا تو ان کو پاکستان سے یہی پتہ چلا کہ یہ ٹریڈ یونین کا بندہ ہے, یہاں سے بیچارہ بھاگ بھوگ کے مار کھانے سے بزدل ہو گیا نا, بھاگ گیا. تو اس لیے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آ گیا, لیکن اب تم یہاں نہیں رہ سکتے چونکہ یہاں پاکستانی لڑکے تمہارے مخالف ہیں اور تمہارا جھگڑا ہو جائے گا ان کے ساتھ, اس لیے تم کوئی اور شہر سلیکٹ کر لو. تو میں نے تاشکند سلیکٹ کیا. تاشکند میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ میری وائف وہاں ہے تو میں چھپ چھپا کے گھر ہو آیا کروں گا. تو سال 1.5 سال میں ایک دفعہ چھپ چھپا کے کابل سے, بڑی سٹوری ہیں کابل کی بھی, گھوم گھام کے میں ادھر سے ہو کے نا اپنے گھر چلا جاتا, ہفتہ 2 ہفتے چپ کر کے گھر میں چھپا رہتا, بیٹھا رہتا, فیملی کو ملتا, یہ ہے وہ, پھر میں واپس آ جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میری وائف بھی یہاں آ گئی, تاشکند میں آ گئی. کابل کیسا تھا اس دور کا؟ جب آپ کابل کے تھرو, آپ نے کہا کابل کی بڑی سٹوریز ہیں, ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ اس دور کا کابل جو تھا وہ آج کے کابل سے بالکل ڈیفرنٹ تھا, ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سوسائٹی تھی. تو کیسا تھا تب کا کابل؟ اچھا میں خاص طور پہ نا ببر کارمل کے دور کی بات کر رہا ہوں. کابل جو تھا نا, میں آپ کو بتاؤں, جو شہنشاہ کا دور تھا نا, بڑی لبرل سوسائٹی تھی. یہ جہاں پہ آج صرف برقعے نظر آ رہے ہیں نا, وہاں پہ برقعے بھی تھے, وہاں پہ منی اسکرٹ بھی تھی, وہاں پہ فرینچ بھی بولی جاتی تھی, وہاں پہ انگلش بھی بولی جاتی تھی, اور لوگ جو تھے وہ اسکولوں میں فرینچ بھی پڑھتے تھے, انگلش بھی پڑھتے تھے, اسکرٹیں پہن کے باغ میں, باغ عمومی تھا, ادھر ادھر جو باغات تھے, کیفے ویفے میں لڑکیاں بیٹھ رہی ہوتی تھیں, گھوم رہی ہوتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھتے تھے, برقعے پہننے والے برقعے پہنتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. البتہ پاکستانی چھٹیوں میں جاتے تھے, وہاں جا کے انڈین فلمیں دیکھتے تھے کیونکہ وہاں انڈین فلمیں بہت چلتی تھیں. تو اچھا اب کابل اس وقت کیسا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ سوویت یونین بڑی ترقی دے رہا تھا, سڑکیں بنا رہا تھا, پل بنا رہا تھا, یونیورسٹیاں بنا رہا تھا, کالج بنا رہا تھا دبا کے, تاکہ یہاں ترقی ہو, تو پھر یہاں پہ چینج آ جائے گی. اچھا امریکہ کیا کر رہا تھا؟ پاکستان اور امریکہ اس وقت اپنے اسلحہ لے کے مجاہدین کو دے رہا تھا, اور مجاہدین وہاں توڑ پھوڑ کر رہے تھے. تو ہمیں ہمارے دوست جو تھے, جب ہم یہاں سے جاتے تھے تو ہمارے اسٹوڈنٹ دوست ہوتے تھے, وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہاں کابل یونیورسٹی میں اور مطلب جلال آباد میں بھی. تو انہوں نے ہم کو سمجھایا, بھائی دیکھو اگر تم ٹیکسی میں جاؤ تو ٹیکسی میں تم نے اپنی زبان نہیں بولنی. اگر ٹیکسی ڈرائیور نے سن لیا کہ تم پنجابی بول رہا ہے, یا تم اردو بول رہا ہے, یا تم روسی بول رہا ہے, تو وہ تمہارے پیچھا کرے گا, اور وہ جہاں آپ کو اتارے گا نا, پھر وہ چھپ کے دیکھے گا کون سے گھر میں رہتا ہے, اور رات کو وہاں پہ پھر فائرنگ ہو جاتی تھی. اس لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو شک بھی پیدا ہو کہ آپ پنجابی ہیں یا روسی ہیں. پنجابی بھی بیچ میں رگڑا کھاتا تھا, خام خواہ رگڑا کھاتا تھا پنجابی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس جنگ کے ساتھ. اچھا لیکن وہ پنجابی جو بھی ہے اس کو وہ مطلب اچھا, تو ہمیں دوستوں نے سمجھا دیا کہ آپ نے پہلے تو پیچھے اترنا ہے, دور اترنا ہے, پھر دیکھ دوکھ کے جانا ہے جدھر جانا ہے, تاکہ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ نہ چلے کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کون ہیں. اچھا ایک چیز, ایک دفعہ ہمارا ایک دوست تھا صادق, وہ ببر کارمل کی پارٹی کا وہ تھا, ایکٹیو ممبر تھا. اس نے ہمیں کھانے پہ بلایا. ہم 4 بندے تھے, ایک شنکر تھا, ایک میں تھا, ایک منور تھا بنگالی, شنکر وہاں کا نیپال کا, میں پاکستان کا, اور ایک لڑکا انڈیا کا تھا. ہم سب کو اس نے کھانے پہ بلایا, بھئی آپ میرے ملک میں آئے ہو. تو ہم چھٹیاں منانے چلے گئے. میں نے تو خیر وہاں سے گھر جانا تھا, باقی 3 چھٹیاں منانے چلے گئے. تو خیر وہ اس نے کہا جی کہ وہ کھانا آ جائے. ہم چلے گئے, اس نے بڑا اچھا گوشت بنایا. اچھا ہم تو کنگلے تھے نا, اسٹوڈنٹ تھے, ہاسٹل میں رہتے تھے, تو ٹماٹر لے کے, بیچارے وہ بھی غریب ہوتے تھے جن کے پاس رہتے تھے, ہم بھی غریب تھے اسٹوڈنٹ, وہ ٹماٹر لے کے اس کے اندر مرچیں ڈال کے اس کو گرم کر کے تو ہیٹر کے اوپر رکھ کے پکا لیتے تھے. باہر تو رات کو کرفیو ہوتا تھا, دن کو آپ جا سکتے تھے, روٹی لے آ کے کھا لیتے تھے. تو اس نے جو اپنے گھر بلایا, زبردست دسترخوان, خوب گوشت مرغے سب پکے ہوئے, ہم نے خوب کھایا. پھر گپیں لگے تو ہم بھول گئے کہ کافی لیٹ ہو گئی ہے. وہاں پہ 8 بجے وہ ہو جاتا تھا, کرفیو لگ جاتا تھا. پھر اچانک میں نے دیکھا کچھ موومنٹ شروع ہو گئی ہے وہاں پہ,
کوئی اسلحہ وسلہ کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، اس کے بھائی کچھ ادھر سے آ رہے ہیں. اور میں نے کہا بھائی کیا چکر ہے؟ پہلے تو انہوں نے بتایا نہیں، پھر میں نے کہا یار بتاؤ کیا چکر ہے. انہوں نے کہا یار ہمارے ہمسائے وائے ہیں محلے والے، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے گھر میں شوروی آئے ہوئے ہیں، روسی شوروی روسیوں کو بولتے تھے. اچھا آپ کے گھر میں روسی آئے ہوئے ہیں تو ان کو باہر نکالو ورنہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے. اب تو میں نے کہا پھر اس نے کہا ہم تو لڑائی لڑیں گے ان سے، ہمارے پاس بھی ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں. وہ اس وقت پرچم پارٹی کا لیڈر مطلب ایک ایکٹیو بندہ تھا اور پرچم پارٹی کی حکمرانی تھی اس وقت، تو وہ اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے. اور میں نے کہا یار لڑائی شڑائی نہیں کرو، آپ لوگ ہم کو نکال دو یہاں سے. اچھا یعنی وہاں کے لوگ، محلے کے لوگ، اس میں مجاہدین کے لوگ بھی تھے، اس میں سیاسی پارٹی کے لوگ بھی تھے، اس میں حکمران پارٹی کے لوگ بھی تھے. وہ ویسے ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے تھے. ہاں ایک وقت میں لڑ بھی رہے تھے. تو پھر انہوں نے میں نے کہا ہمیں چھوڑ دو یار ورنہ یہاں میں نہیں چاہتا کہ یہاں. تو خیر انہوں نے پھر ہمیں 2 جیپیں اور 8-10 بندے ساتھ گنے ونے لے کے، اور مطلب یعنی کہ پولیس کو بلا لیا، اور وہ پھر ہم جو ہے نا ہمیں وہ ہاسٹل چھوڑ گئے. تو وہ دور شروع ہو چکا تھا وہاں مجاہدین کا، اور یہاں غلام آرائی کا، وہ سوسائٹی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی ایک طرح سے. مجاہدین کا دور تھا اس وقت. اچھا پھر ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں. آپ کابل سے جلال آباد یا جلال آباد سے کابل جا رہے ہیں، آپ ایک ویگن میں بیٹھ جاتے ہیں، ویگن آپ کرائے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ویگن چلتے چلتے سڑک پہ جا رہی ہے، یہ بس یا ویگن جو بھی کہہ لیں، اچانک 8-10 بندے چھلانگ لگا کے سامنے آ جائیں گے. انہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہوں گے، گنے ہاتھ میں ہوں گی، اور بس ادھر سارے لوگ مسلمان بن جاتے تھے، پکے مسلمان، نعرے لگانا شروع کر. وہ ایسے ٹرینڈ تھے، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ آپس میں اسلام زندہ باد اور یہ وہ، اور سارے لوگ اس سے ڈرائیور چندہ اکٹھا کرتا تھا، اور یہ وہ جہاد ٹیکس دے دیتا تھا ان کو، مجاہدین کو. اور وہ مجاہدین جو ہوتے تھے وہ گاڑی کے اندر چیک کرتے تھے، اگر کسی کے اوپر شک ہو گیا کہ یہ پنجابی ہے یا یہ اینٹی مجاہدین ہے، اس کو اتار لیتے تھے، اور اس کا پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کدھر چلا گیا، مار دیا، پھینک دیا، کدھر کر دیا. اور یہ سارا امریکہ کا پھیلایا ہوا گن، یہ سارا امریکہ ارینج کر رہا تھا. اچھا اسی طرح لوگ اتنے ٹرینڈ ہو گئے تھے کہ آگے جا رہے ہیں اچانک آگے روسی فوجی آ جاتے ہیں، چونکہ وہ گورنمنٹ سوشلسٹوں کی تھی اس وقت، پرچم پارٹی کی تھی. روسی فوجی آ جاتے ہیں، اب سارے لوگ کمیونسٹ بن جاتے ہیں گاڑی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈرائیور سب سے کچھ لیتا ہے اور ان کو دے دیتا ہے. کمیونسٹ ٹیکس دے دیا انہوں نے ادھر. ہاں کمیونسٹ کو گورنمنٹ کی مدد کرتے ہیں جی ہم جی. اور گورنمنٹ کے اور ادھر سپاہی ٹرکوں کے اوپر یہ جا رہے ہوتے تھے، پھل فروٹ یا لکڑیاں، وہ ان سے وہ بھی لے لیتے تھے، تھوڑی بہت وہی لے کے گزارا کر لیتے. یعنی سڑک کے اوپر جو بھی حکمران، جس کے ہاتھ میں گن ہے وہ حکمران ہے. اور اس طریقے سے چل رہا ہوتا تھا مسئلہ. تو یہ تھا کابل اس وقت، اس دور کا. کابل اس وقت کا. یہ کون سا کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سن 1 تو میں آپ کو 81 82 مطلب 83 پیک مجاہدین والا شروع ہونا شروع ہو گیا تھا. اس وقت شروع ہوا تھا مجاہدین کا کام. صحیح. تو آپ کا پوائنٹ آف جو کانٹیکٹ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا تھا، دیٹ واز تاشکند ٹو کابل، کابل ٹو پشاور. پشاور سے پھر آپ پشاور سے میں گھر چلا جاتا تھا، رات کو جا کے دروازہ ناک کرتا تھا کہ میں ہوں، عباس خان ہوں، آ گیا ہوں. میری خالہ تھی تو وہ بڑی خوش ہو جاتی. تو لیکن پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ بھائی باہر نہیں جانا، ادھر ادھر نہیں جانا، گھومنے پھرنے نہیں جانا، کیونکہ پاکستان میں بھی تو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے نا اس وقت. ہاں بالکل. پاکستان بھی ایک پاکستانی جو جہاز تھے وہ ان کے اوپر اب شروع ہو گئی تھی یہ باتیں بھی. ہاں بلکہ ایک تو میں نے ایک کتاب میں نے پڑھی، اس کا آتھر سے میری ملاقات ہوئی تھی. اس نے ایک واقعہ لکھا ہوتا ہے کس طرح انہوں نے تاجکستان کے اندر گولہ باری کی، مجاہدین کو ٹرینڈ کر کے گولے وولے گنے ونے دے کے ان کو پاکستانی جو ایجنسیوں کے بندے تھے وہ گئے بارڈر پہ لے گئے، وہاں سے انہوں نے وہاں فائرنگ کی، اور انہوں نے کہا جی ہم نے اس کا ایک وہ تباہ کر دیا ہے بجلی کا وہ کیا کہتے ہیں پروجیکٹ،
تو ہم نے بڑی توپیں چلا دی ہیں مجاہدین نے، یہ رات کو تباہ کر دیا ہے. تو ایکچولی اٹ واز پلانڈ بائی پاکستان. ہاں جی. تو اس قسم کی بات. اچھا ہاں، ایک اور مزے کی بات آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یاک 42 یا یاک 40 جہاز ہوتا ہے، چھوٹا جہاز سوویت یونین کا. تو وہ یہ ان کے پاس تو جہاز زیادہ نہیں تھے، 2-4 جہاز تھے. کبھی ایک شہر سے آتے پھر دوسرے شہر چلے. ہم بڑی سفارشیں اور لائنیں لگا کے ٹکٹ لیتے اور سیٹ لیتے. تو اب آپ جہاز میں داخل ہو رہے ہیں، جلال آباد جہاز نے جانا ہے. پائلٹ نے اپنی ایک چادر اتارنی ہے، بڑی سی ہے کمبل، وہ ادھر رکھ دینا ہے. آپ نے آنا ہے، اپنے جیب سے پسٹل نکالنا ہے، ادھر رکھ دینا ہے. دوسرا بندہ آنا ہے، اس نے اپنا اسلحہ نکالنا ہے، ادھر رکھ دینا ہے. تیسرا آنا ہے، اپنا اسلحہ نکالنا. صاحب نے جس کے پاس بھی اسلحہ تھا نا، اس میں لیفٹ کے بھی رائٹ کے بھی مجاہدین بھی غیر مجاہدین بھی پارٹی کے بھی دوسرے بھی سب شامل ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا کون کون ہے، لیکن ہر ایک نے اپنا اسلحہ اس کے اندر رکھ دینا ہے. پھر اس نے اس کو گٹھڑ بنانا ہے اور اس کو ایک سائڈ پہ اس نے رکھ دینا ہے اپنے کیبن میں، اور پھر اس نے جہاز اڑا لینا ہے. اور جب لینڈ کرے گا تو پھر سب لینڈ کرے گا تو پھر اس نے رکھ دینا ہے کھول کے. ہر ایک نے اپنا اپنا اسلحہ لینا اور چلے جانا. وہاں پہ وہ دیانتدار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دوست بھی تھے. کوئی مطلب ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتا تھا. ایک طرح کا فراڈ ہی ہو گیا نا یہ تو. اندر سے ایک ہے، اوپر سے دنیا کو پاگل بنا رہے تھے. مطلب کلچر ایسا ڈیولپ ہو چکا تھا اصل میں. اچھا اچھا اچھا. ہاں، کہ وہ مطلب وہاں پہ پارٹی کے لوگ، کمیونسٹ بھی غیر کمیونسٹ بھی مجاہدین بھی، سب ایک تھے. اس ٹریڈیشن میں سب ایک تھے کہ اپنا اسلحہ رکھنا پھر جہاز اڑے گا، ورنہ جہاز نہیں اڑے گا. تو مطلب الگ الگ تھاٹ پروسیس الگ الگ لوگوں کے. ہاں یہ ایسی چیزیں آپ کو ملتی تھی کہ آپ سوچ نہیں. تو یہ مجاہدین، کمیونسٹ، جب یہ جہاز جس طرح بتا رہے ہیں، اسی طرح اور بھی کافی ایگزامپلز ہوں گی جہاں وہ ایک ساتھ بیٹھتے بھی ہوں گے، بات بھی کرتے ہوں گے. تو یہ جب سب ملتے تھے، آپ نے چونکہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ادھر، جب یہ سب لوگ ملتے تھے آپس میں، تو ان لوگوں کا جو تھاٹ پروسیس تھا وہ کتنا ڈفرینٹ تھا ایک دوسرے سے. اور اس وقت جیسے اس کمرے، جیسے یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں اگر 50 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ اس میں سے کمیونسٹ ہیں، کچھ اس میں لیفٹسٹ ہیں، کچھ سینٹر والے ہیں، کچھ مجاہدین ہیں، رائٹسٹ ہیں، اس وقت ان کا تھاٹ پروسیس کیا چلتا تھا؟ مطلب وہ ایک دوسرے کی بات سنتے تھے، سمجھتے تھے، یا ادھر بھی لڑائی جھگڑا ان لوگوں کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مجاہدین کی 7-8 پارٹیاں تھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح مجاہدین کے 7-8 فوجی گروپ بھی تھے. وہ سب آپس میں ایک نظریہ رکھتے تھے کہ سوویت یونین کو ہم نے تباہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ان سب کو پیسہ ایک طرف سے آتا تھا، امریکہ کی طرف سے اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے. ان سب کو اسلحہ ایک طرف سے آتا تھا. ان سب کو ٹریننگ اور ان سب کے ساتھ جو ہیلپ وہ ساری ایک طرف سے آتی تھی. یہ تو سب ہے نا. اس کے باوجود آج تک وہ اکٹھے نہیں ہو سکے. اس کے باوجود آج تک وہ اکٹھے ہو کے کسی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے. آج تک وہ خانہ کعبہ میں بھی جا کے بیٹھے، وہ ہر طرف گئے، انہوں نے ایک دوسرے سے وعدے کیے، انہوں نے ایگریمنٹ کیے. کوئی ایک پرائم منسٹر بن گیا، ایک پریزیڈنٹ بن گیا، پھر ایک یوں ہو گیا، ایک وہ ہو گیا. کبھی وہ کچھ بن جاتے، کبھی وہ اشرف غنی بن جاتے، کبھی وہ کچھ بن جاتے. ایک طرف سے سارا کچھ آ رہا تھا، ایک طرف ہی گائیڈ لائن بھی آ رہی تھی، پھر بھی وہ کسی ایک نظریے کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکے. آج کا افغانستان بھی اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ٹی ٹی اے کی حکومت ہے، حقانی نیٹ ورک کی اپنی ایک سوچ ہے، داعش اپنا ہے، ٹی ٹی پی اپنا ہے، اور پاکستان جس کو وہ اپنا خدا مانتے تھے، جس نے ان کو 45 سال کھلایا پلایا رکھا، وہ اس کے ساتھ ہی لڑائی کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ماننی چاہیے ہم سب کو کہ جو افغانستان یہ بات کہتا ہے اور اس کلیم کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے بڑے بڑے امپائرز کو جو ہے وہ دفن کیا ہے، تو اس میں آئی ایس آئی کا بہت بڑا رول ہے. آئی ایس آئی اگر نہ ہوتا، پاک فوج اگر نہ ہوتی، تو یہ افغانستان جو ہے وہ امریکہ اور سوویت یونین کو باہر نہیں نکال سکتا تھا یہاں سے. دیکھیں یہ آئی ایس آئی اور پاک فوج کا بہت زبردست کردار ہے ان کے ساتھ. مطلب ہے ان کو بیلنس کرنے میں، ہر وقت بیلنس کرنا، ان کو چلانا، اس کا بہت بڑا کردار ہے ان کا. لیکن مزے کی ایک بات ہے، یہ بات بھی غلط ہے کہ یہ کبھی کوئی مطلب کسی نے فتح نہیں پائی. بھائی تیمور نے فتح پائی ان کے اوپر. تیمور جناب سمرقند سے نکلا، ان کو فتح کرتا ہوا دہلی تک گیا. بابر نے فتح پائی ان کو. بابر نکلا اندیجان سے نکلا، مطلب ہمارے ازبکستان سے نکلا. اس نے نہ صرف فتح پائی بلکہ جم کے بیٹھ گیا دہلی کے اندر. پہلے ان کے اوپر فتح پائی، پھر آگے فتح پائی، پھر آگے چلتا گیا، دہلی تک پہنچ گیا، پھر جم کے بیٹھ گیا وہاں. اور وہ پھر 4 دن بھی نہیں،
کئی سو سال تک وہ مغل امپائر چلی، تو انہوں نے فتح پائی تو چلی نا، ایسے تو نہیں ہوا میں انہوں نے ایسے تو نہیں ہوا میں چلے، تو انہوں نے افغانستان کے اوپر فتح پائی، افغانستان کو فتح کیا۔ یہ جو مطلب تیمور ہے، تیمور نے اپنی کتاب میں اس نے لکھا کہ فلاں فلاں علاقے کو، افغانستان کے فلاں فلاں علاقے کو میں نے کیسے کیسے فتح کیا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ ان کے اوپر کبھی کسی نے فتح نہیں پائی۔ صحیح بات ہے، فتح ہسٹری ہے، کس نے کس کے اوپر فتح پائی یہ ہسٹری تو ہر کوئی جانتا ہے نا، چھپائی تو نہیں جا سکتے۔ اچھا چیف صاحب، آپ نے بتایا کہ افغانستان میں پھر مجاہدین اور ڈفرینٹ سیکٹس بن گئے 8-9، اور اب ہم لوگ آج کے افغانستان کے بھی حالات دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اس پہ ہم اگر بات کریں گے تو 2 گھنٹے اور بھی نکل جائیں گے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان جب ایک لیمن کی نظر میں اس کو ویسٹرن کنٹریز یا ایون مسلم کنٹریز کے بھی جو لبرل سیکٹس ہیں وہ مسلمان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹریمسٹ قوم ہے، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ایک اپنی امہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پر ہمیشہ سے اس طرح نہیں تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ آج سے کئی سو سال پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں ایجوکیشن سیکٹر میں ایک لیڈنگ کردار تھا۔ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے نام ہے البیرونی ہے، الخوارزمی ہے، اس کے بعد تیمور کے دور میں امام بخاری وغیرہ، اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدلا، اور کئی سو سال تک اور آج تک الجبرا اور جیومیٹری جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی دین ہے دنیا کو۔ تو جب اتنا عرصہ مسلمانوں نے ڈومینیٹ کیا تو آج کا مسلمان اتنا بے بس کیوں نظر آتا ہے؟ آج کا مسلمان جو ہے اس کے پاس آپ کو کیا لگتا ہے ایسی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ پھر سے دنیا میں جو ہے وہ اپنا لوہا منوا سکے، یا ان کے پاس ایبلٹی ہے لیکن ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا؟ یہ بڑا آپ نے مزیدار سوال کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے دنیا میں کمزور ترین سمجھا جا رہا ہے، اور وہ ہے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کالے ڈالر سے، کالے تیل سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا، اور اگر اس پیسے کو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ کرتے، اگر وہ صحت کے اوپر اور علم کے اوپر خرچ کرتے، اگر کنسٹرکشن کے اوپر اور لوگوں کی زندگی اچھے بہتر بنانے کے لیے خرچ کرتے تو پھر تو وہ آگے بڑھتے۔ لیکن انہوں نے اس کو جہاز بنانے میں، سونے کی ٹوٹیاں لگانے میں، باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور بھائی باتھ روم میں سونے کی ٹوٹی سے کیا پیشاب سونے والا آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا یار۔ مطلب ایسی عجیب و غریب چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اسلام آباد میں دیکھیں نا، ہر گھر میں کے اندر ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی ہوگی، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی، پھر جگہ نہیں رہے گی، پھر ایک اور مکان لے لو۔ ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر 40 گاڑیاں ہیں، ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں کہ میرا گھر جو ہے نا وہ 4 منزلہ ہے، اور ایک دن ایسا آنا ہے ٹھز اور ہم نے ختم ہو جانا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اصل سمت جا ہی نہیں رہے، اور اصل سمت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ علم سے، ٹیکنالوجی سے، سائنس سے، ترقی سے شروع ہوتی ہے۔ جب مسلمان اس دنیا کے اندر نمبر 1 تھے تو اس وقت وہ یہی تھے۔ مثلاً البیرونی ہے، ابو ابن سینا ہے، الخوارزمی ہے، توریدی ہے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ انہوں نے اس وقت کے علم میں سب سے آگے نمایاں تھے، ترقی دے رہے تھے۔ دنیا بھر کے لوگ ان کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور یہ مدرسے، اکیڈمیاں، مامون اکیڈمی تھی، یہ اس وقت کی یونیورسٹیاں تھیں۔ اس وقت جب کہ دیکھیں جب کہ فرانس میں بڑے بڑے جو فرانس کے مطلب امیر لوگ تھے، بڑے بڑے، ان کی بیویاں بھی کیچڑ میں جاتے ہوئے اپنا کپڑے اوپر اٹھا کے چلتی تھی، اتنی گندگی ہوتی تھی ان کی سڑکوں کے اوپر۔ اس وقت مسلمانوں کے علاقوں میں روشنیاں چلتی تھیں، روشنیاں جلملاتی تھیں، پہاڑوں کے اوپر پانی لے جاتا تھا مسلمان، کرتبہ میں، ادھر ادھر آپ دیکھیں مسلمان بادشاہ پہاڑوں کے اوپر لے جاتے تھے۔ بھائی جلال الدین اکبر کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا فرانس کا، تو جلال الدین اکبر نے کہا یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یعنی وہ ڈیلیگیشن ایسا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی نچلی کسی ملک کے ہیں، مطلب معمولی سے لوگ ہیں، ہاں ایسے ہی ہیں جیسے ہم 3rd ورلڈ ہیں نا، 3rd ورلڈ کے، تب کے 3rd ورلڈ وہ تھے۔ ہاں، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ ہمارے جلال الدین اکبر نے بولا ہے جی۔ اچھا، پھر دوسرا، یہ پہلی نشست ثانیہ کا دور ہے جب کہ مامون اکیڈمی اور یہ سارا کچھ خوارزم کے اندر دنیا کا علم اکٹھا ہو گیا، تاشکند کے اندر، بخارا کے اندر دنیا کا علم۔
پھر اگلی نشست ثانیہ کا دور آیا, سیکنڈ نشست ثانیہ کا دور آیا جب امیر تیمور سے شروع ہوا. آج بھی وہ بلڈنگیں جو امیر تیمور نے بنائی تھی آج بھی دنیا دیکھتی اور سوچتی کہ یہ کیسے بن گئی, اس دور میں جب کچھ بھی نہیں تھا کیسے بن گئی. انہوں نے بنائی, پورے کے پورے شہر اس نے آباد کیے, شہروں کو ماڈرنائز کیا, پل بنائے, سڑکیں بنائی, نہریں بنائی. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میری 52 کنٹریز اس نے فتح کیے تھے اور ان کو نئے سرے سے بنایا تھا. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے اس ایریے میں یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک بندہ سر پہ سونے کی ڈلی رکھ کے چلے گا بچہ, اور وہ بوڑھا ہو جائے گا, جوان ہو جائے گا, پھر بوڑھا ہو جائے گا, سونا اس سے کوئی نہیں چھینے گا, نہ کوئی اس کو ٹچ کرے گا. یہ امن, چوری سے بچنے کی, یہ چونکہ وہ کہتا تھا کہ اس نے اپنا ایک قانون بنائے تھے. وہ کہتا تھا کہ اگر آپ جو ہے ترقی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو بیوروکریسی ہے نا وہ عمل کرے, اور اگر کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ کہتا تھا کوتوال کو بلاؤ, اس کو سزا ملے گی. عدل کا نظام, فوری عدل کا, صرف عدل کا نہیں, عدل کا ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی ہے جو کئی نسلیں تک چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد بندہ مر جاتا ہے, آخر میں بھول جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. دادا نے چلایا, ایک کیس چلایا تھا, اس کا کیا کہتے ہیں نواسا وغیرہ یا پوتا وغیرہ, وہ بھی ابھی اسی کیس میں الجھے ہوئے. میرا ایک دوست ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ یار تاشکند سے یہاں آیا, اس نے ایک پلاٹ لیا, پلاٹ وہ اس سے کسی نے چھین لیا. اب اس کے اتنے مالک بنے ہوئے اس پلاٹ کے, وہ بیچارہ کہیں وہ جاتا آتا ہے, کچھ عرصہ ادھر رہتا ہے, عدالتوں میں چکر لگاتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, عدالتوں میں چکر لگاتا ہے. کتنے سال سے وہ یہ کیس ہی لڑ رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا. تو مسلمانوں اصل میں بات جو ہے نا کہ ترقی آپ کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی, علم, ایک صحت مند قوم ہونی چاہیے, ایک با علم قوم ہونی چاہیے, اور ایک علم میں ترقی کرتے ہوئی ستاروں پہ کمندے ڈالتے ہوئے قوم ہونی چاہیے. جب آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے, اور ہماری امت نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. ہماری امت ایسی چیزوں میں کھو گئی ہے جو کہ آپ کو کچھ نہیں دے رہی. مثلا یہ جم خانہ کلب ہے, اچھا جی, اچھا یہ باسان آپ تو غریب آدمی ہو, آپ تو نہیں اس میں کھانا کھا سکتے, یہ امیر ہی آ کے کھانا کھائیں گے, اور ان امیروں کے لیے وہاں سستا کھانا ہوگا, عام ریسٹورینٹ میں مہنگا کھانا ہوگا. ان امیروں کے لیے یہ ہماری اسمبلی کا کیفیٹیریا ہے, یہاں امیر لوگ آ کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن ان امیروں کے لیے کھانا سب سے سستا ہوگا. تو ہم نے ہر چیز کا اصول ہی غلط بنایا ہوا ہے. امیر کے لیے مہنگا کھانا ہونا چاہیے, امیر کو ہم سستا کھانا دیتے ہیں, سینٹ کے بندے کو, اسمبلی کے بندے کو ہم سستا کھانا دیتے ہیں, اور غریب کو کہتے ہیں کہ تو جا کے مہنگا کھانا کھا, اور پھر کہتے ہیں کہ غریب ترقی کیسے کرے. تو ہم نے علم سے ہم نے صرف یہ نہیں کہ ہم علم سے ہم نفرت کرتے ہیں, ہم علم سے محبت نہیں کر رہے, علم حاصل نہیں کر رہے, تو پھر ترقی یہی ہوگی. پھر سمت جو ہے وہ مسلمان کی اس وقت بالکل اپوزٹ ہے, جو کہ ترقی کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے, اس سے الٹا کام کر رہے ہیں, الٹا کام کر رہے ہیں. آخری سوال, لیکن میرے حساب سے آپ چونکہ بہت کامیاب بزنس مین رہے ہیں اور آپ بزنس کی نیٹی گریٹیز کو جانتے ہیں, آپ نے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ بزنس گروپس کے ساتھ کام کیا ہے. اس میں ایک بہت بڑا جو گروپ تھا اس کا نام تھا تابانی گروپ, جو کہ ابھی بھی ہے. لیکن جب ہم چھوٹے تھے اور ہم لوگ سنتے تھے کہ تابانی گروپ, تو تابانی گروپ کو جو ہے وہ کمپیئر کیا جاتا تھا آج کے میاں منشا کو. اگر ہم دیکھ لیں پاکستان کے سب سے امیر ترین آدمی اور امیر لوگوں میں سے ایک, ان کی ملٹیپل بزنسز تھے, ان کی مطلب ان کے ایئر کیریئرز تھے, ساتھ ان کی ایئر لائنز تھیں, بہت بزنس تھا. ایسا کیا ہوا کہ تابانی گروپ کے بارے میں آج اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو, ٹھیک ہے پیسہ انہوں نے کمایا ہے, لیکن آج تابانی گروپ ایز اے گروپ جو ہے وہ کہیں ویزیبل نظر نہیں آتا, کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ایک جنریشنل بزنس جو ہے وہ اب ایک نئی بلندیوں پہ پہنچ گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تابانی گروپ جیسا گروپ یا اس طرح کے اور جو گروپس ہیں, ان کا پھر ہم لوگ ایک سرٹن لمٹ کے بعد ایک طرح کا ڈکلائن کیوں دیکھتے ہیں؟ کہاں بزنس کے فنڈامنٹلز ان سے غلط ہوتے ہیں جس پہ آج کا آنے والا بزنس مین, اور میں بھی چونکہ ایک تھرڈ جنریشن بزنس کر رہا ہوں, بزنس مین ہوں, ایسی کیا غلطی ہے جو ہم لوگ کو نہیں کرنی چاہیے, جس سے ہم لوگ کو سیکھنا چاہیے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بزنس مین نہیں ہوں, میں بزنس مینیجر ہوں. آئی کین مینیج یور بزنس. میں آتا ہوں, میں کہتا ہوں جی میری تنخواہ یا مجھے فیسلٹیز یہ دیں, میں آپ کا بزنس مینیج کرتا ہوں, میں اس کو بزنس کو کامیاب کرتا ہوں اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں.
اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آگے بھی چل سکتا ہوں ساتھ آپ کے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ بڑے بڑے گروپ سے بڑے بڑے لوگ جو سیٹ ہوتے ہیں, سیٹ پاکستان میں سیٹ کلچر ہے, وہ آپ سے کام لے لیتے ہیں. ایک سرٹن جب آپ پہنچ جاتے ترقی اس کے بزنس کو دے دیتے ہیں نا, پھر ان کے بیٹے, ان کے بانجے, ان کی بانجیاں وہ آ جاتی ہیں, اور وہ سیٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اب تمہاری ضرورت نہیں رہی, اب میرے بیٹے نے سنبھال لیا یہ. تو بزنس مینیجر جو کہ ہوتا ہے نا, جس نے اس کو اٹھایا ہوتا ہے بزنس کو, وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اور سیٹ کے بچے بچیاں آ جاتے ہیں جنہوں نے سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں, جان انہیں مارنی ہوتی, سوچنا انہیں کوئی چیز نہیں, جس سے بزنس ان کا تباہ ہو جاتا ہے. تبانی گروپ جو ہے نا, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ تبانی ایز اے فیملی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے, بہت مہربان, بہت پیار کرنے والے, اپنے جو ان کے پاس کام کرتے ہیں ان کی عزت کرنے والے. میں نے ان سے میں نے کئی کمپنیوں میں کام کیا, 5-7 کمپنیوں میں کام کیا دنیا میں, لیکن ان سے اچھے جو ہے نا اپنے بندے کی عزت کرنے والے میں نے نہیں دیکھے. مطلب میں بڑا کمفرٹیبل رہا ہوں ان کے ساتھ, اور انہوں نے کام بھی بڑا کیا ہے, اور ہم نے بھی جو دیانتدار لوگ تھے انہوں نے ان کے ہاں بڑا کام کیا. اور سوویت یونین میں ان کو ترقی ملی, سینٹرل ایشیا میں تو وہ چیمپئن تھے. اور لیکن مسئلہ وہی ہے, ان کا بھی اور دنیا کا بھی مسئلہ ایک ہی ہے. کیا ہم پاکستان کے اندر ایک ماڈرن کمپنی بنا سکتے ہیں یا بناتے ہیں؟ نہیں. ہمارے یہاں آ جاتا ہے فیملی سسٹم, آیا سیٹ کا بیٹا, پھر بیٹے کا بیٹا. اب ہوتا کیا ہے, پہلے تو سیٹ کا بیٹا آیا تو اس نے محنت کی, سیٹ نے تو محنت کی ہوتی ہے, اس نے تو جان ماری ہوتی ہے, ایک نئی کمپنی بنا کے اس کو چلانے میں اس نے جان ماری ہوتی ہے. پھر اس کا بیٹا آ جاتا ہے, اس کو مفت میں ملی ہوتی ہے, اس کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا, لیکن چلو باپ نے بولا, بول کے اس کو تھوڑا انٹرسٹ کریٹ کر دیا. لیکن پھر کیا, اب اس کا بھائی بھی آ جاتا ہے, اب بھائیوں کے بیچ میں فیملی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. فیملی پرابلم بزنس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر ان کے بیٹے آگے, ان کے بیٹے جب آتے ہیں تو ان کے اندر آپس میں فیملی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو فیملی پرابلم جو ہوتے ہیں نا وہ کمپنی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور کمپنی ماڈرن سسٹم جو ہوتا ہے نا قانونی, اس کے مطابق چلتی نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ گھر میں جاتا ہے, بیگم اس کو کہتی ہے کہ وہ تمہارے بھائی کے بچے نے آج یہ کر دیا ہے, وہ ادھر ہی اس کا دماغ گھوم جاتا ہے, وہ بھول ہی جاتا ہے کہ ہمارا اس کا بھائی پارٹنر بھی ہے, بزنس پارٹنر بھی ہے, صرف بھائی نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمارے ہیں جو بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں اس کے اوپر فیملی اس برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ بزنس پارٹنر نہیں رہتے, وہ بھائی پہلے ہو جاتے ہیں, اور ان کا پھر جھگڑا بھی پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے, اور بزنس پارٹنر سیکنڈ نمبر پہ چلی جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ دنیا کی جو ماڈرن ترین کمپنی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے, اور اس کے مطابق پاکستان کے اندر کی جو کمپنی ہے نا, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے رہیں, ان سے سسٹم سیکھیں, ان کا سسٹم ان کے چلائے, فیملی کے اوپر اور رشتہ داری کے اوپر نہ چلایا جائے, سیٹ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. پر عباس خان صاحب, یہ اب اپنا فیملی بزنس ایک بندے نے بنایا, اس کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ وہ اپنا فیملی بزنس اپنی فیملی میں ہی ٹرانسفر کرے. بالکل. اب یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنا بنا بنایا کاروبار جو ہے وہ کسی باہر والے کو دے دیں اٹھا کے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل سوچ ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہم لوگ باہر سے بندے لے آئیں, وہ آ کے بزنس کمپنیز کو چلائیں, تو جس بندے نے اپنی پوری زندگی دیکھی کاروبار بنایا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ میں اپنی کمپنی کسی اور کو دے دوں؟ لیکن یہی چیز اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے نا. بات یہ ہے نا کہ میں اپنے بزنس کو تباہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب میرے بزنس کا مالک میں اپنے بیٹے کو بناتا ہوں تو بیٹا اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا جتنا میں نے لیا ہوتا ہے. وہیں پہ پہلا کنفلکٹ باپ اور بیٹے کا شروع ہو جاتا ہے. وہ کنفلکٹ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے, 2 بزنس مینوں کا نہیں ہوتا. وہ کنفلکٹ 2 انٹرپرینورز جو ان کا نہیں ہوتا, نہ ہی 2 ڈائریکٹرز کا ہوتا ہے. وہ باپ اور بیٹے کا کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, جہاں پہ ماں بیٹے کو بچاتی ہے باپ سے, اور باپ بیٹے کو ٹائٹ کرتا ہے کہ اس طریقے سے کام کرو, اس طریقے سے نہ کرو. پہلا کنفلکٹ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اگلا جو ہے نا دوسرا بھائی آ جاتا ہے, پھر تیسرا بھائی آ جاتا ہے. وہاں پھر کنفلکٹ ہی روزانہ کے کنفلکٹ اثر انداز ہوتے ہیں, اور آپ کا کام پیچھے چلا جاتا ہے. اگر یہی بھائی جو ہیں کمپنی کو باقاعدہ ماڈرن طریقے سے چلائیں, اپنے اپنے کام کو دیکھو, اور کام کے حوالے سے ترقی بھی ہو, بھائی کے حوالے سے ترقی نہ ہو, بیٹے کے حوالے سے ترقی نہ ہو, کام کے حوالے سے ترقی ہو. کام کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹر بنے, کوئی مینیجر بنے, کوئی یہ بنے, کوئی وہ بنے, تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, جو کہ ماڈرن دنیا میں چل رہی ہے. ہمارے یہاں سیٹ سسٹم ہے, جب تک یہ سیٹ سسٹم ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. عباس خان صاحب,
بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اٹ واز انڈیڈ این امیزنگ پوڈ کاسٹ, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ جو آپ کے ایکسپیرینسز سوویت یونین میں, پاکستان میں, اور جو آپ کے جو تھاٹس ہیں اس کو جو ینگسٹر سن رہے ہیں, آئی ہوپ اینڈ پرے کہ وہ اس سے کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس پہ عمل کر کے جو ہے اپنی زندگیاں بہتر بنائیں گے. تو بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ایکسپیرینس بہت کم ہے. آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ہم سے بہت آگے جا چکی ہے. ایک تو اس کی سپیڈ بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے ترقی کرنے کی اور تھنک کرنے کی اور سوچنے کی. ہم تو یار اپنا موبائل ٹیلی فون استعمال نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے, وہ بھی ماشاءاللہ کہیں کچھ کرنی ہو تو ساتھ جو کوئی بچہ کھڑا ہو اس سے کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اب آج کے بوڑھوں کو آپ لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا. بہرحال تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور آپ مطلب ملتے رہیں گے انشاءاللہ ضروری. تھینک یو سو مچ. شکریہ. تھینک یو.